अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। काले जंगली वैशी लोग शकुंतला और अंबर को लेकर जंगल में से गुजर रहे थे। खौफ से शकुंतला का रंग जर्द था। अंबर ने चलते चलते उसे तसल्ली दी कि वो घबराए बिल्कुल नहीं, मगर शकुंतला पर इसका कोई असर न हुआ। नाटे काट के स्याह फार्म वैशी इन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। उनकी जुबान बड़ी मुश्किल थी। वो कभी कभी आपस में बात कर लेते थे। अंबर उनकी जुबान अपनी खुफिया ताकत की वजह से समझ जरूर रहा था, पर उसे समझने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी। यह जुबान आर्याओं से पहले की जुबान थी, बल्कि फिरौनों के मिस्र से भी पहले की जुबान थी। वैशी टांगे उन्हें धकेल धकेल कर आगे लिए जा रहे थे। वो किसी वक्त हंस कर बात भी कर लेते। एक वैशी ने दूसरे से कहा, राजा से कहकर मैं इस औरत को अपनी बीवी बना लूंगा। दूसरा बोला, मैं इस नौजवान को अपना गुलाम बना लूंगा। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि शकुंतला इनकी जुबान नहीं समझती थी, नहीं तो इसका ये बातें सुनकर और ज्यादा बुरा हाल होता। अंबर ने जब राजा का लफ्ज सुना तो वो चौंका। उसे शक हुआ कि वो हिंदुस्तान के साहिल पर ही आन लगा है। उसने शकुंतला से अपनी जुबान में कहा कि ये वैशी लोग उन्हें किसी राजा के पास ले जा रहे हैं। इसके ख्याल में राजा सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं, चुनाचा ये मुल्क हिंदुस्तान ही है। शकुंतला को भी जरा सा हौसला हुआ कि वो अपने वतन में तो है, अगरचे उसे अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि वो अपने वतन में है कि ये लोग जंगली और वैशी लोग उनके साथ क्या सलूक करने वाले हैं। जंगल में आदम और इमली के बेशुमार घने दरख्त थे। यह दरख्त हिंदुस्तान में बड़े आम होते थे। शकुंतला ने अंबर से कहा, भाई भगवान झूठ ना बुलवाए, ये हिंदुस्तानी है। अंबर बोला, मेरा अपना भी यही ख्याल है। शकुंतला ने कहा, मगर अंबर भाई, ये वैशी लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? राजा के पास फिक्र ना करो, राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भगवान का शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, नहीं तो ना जाने ये जंगली लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते। वैशी लोग अंबर और शकुंतला को किसी और जुबान में बातें करते देखकर बड़े हैरान हो रहे थे। वो आपस में कहते कि देखो ये दोनों किस बेफिक्री से बातें कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब अंबर को तशवीश हुई कि ये जंगली लोग उनके साथ किस किस्म का सलूक करने वाले हैं। इसे अपनी फिक्र तो नहीं थी, डर था तो शकुंतला का था। उसकी मौजूदगी में तो दुनिया का कोई शख्स शकुंतला को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि शकुंतला को अलग ले जाकर कैद कर दिया जाए और फिर इसे कैद में मार डाला जाए। ऐसी सूरत में बेचारा अंबर इसके लिए क्या कर सकता था। बहरहाल अंबर ये देखना चाहता था कि किस्मत में अभी क्या लिखा है। जंगल बड़ा घना होते होते ज्यादा गहरा हो गया। यहाँ मौसम गर्म और धूप था। मच्छर उनके सरों पर चक्कर लगाते लगाते साथ साथ जा रहे थे। एक जगह अंबर ने मोर को देखा जो अपने नीले रंग के खूबसूरत पंख खोले एक दरख्त के नीचे बड़े मजे से नाच रहा था। अंबर ने शकुंतला को नाचता मोर दिखाया, मगर शकुंतला को हसीन मोर देखकर भी कोई खुशी ना हुई। वो अपने अंजाम के बारे में बड़ी परेशान थी। कई दरख्तों पर अंबर ने सब्ज रंग के सांपों को हरी बड़ी बेलों की तरह से लटकते देखा। अब क्या हुआ कि दरख्तों के नीचे से गुजरते हुए एक सांप ने एक वैशी गर्दन पर डस दिया और वो एकदम से जमीन पर बैठ गया। दूसरा वैशी ने खंजर निकालकर डसने वाली जगह पर जख्म लगाया और फिर जहर चूस कर थूक दिया। तीसरे वैशी ने एक सांप को तीर मारकर नीचे गिरा लिया, उसकी गर्दन काटकर अलग कर दी और दर्द इसी वैशी को दे दिया जिसे सांप ने काटा था। वैशी अंबर और शकुंतला के सामने देखते देखते इसे चुबाकर खा गया। सांप के खाते ही उठकर खड़ा हो गया और जंगल में सफर शुरू कर दिया। अंबर ने इन वैशी लोगों की अक्लमंदी की दाद दी कि कितनी जल्दी उन्होंने मौत को भगा दिया। चलते चलते वो एक नदी पर आ गई। एक नदी छोटी सी थी और बाल खाती गुजर रही थी। नदी के किनारे बड़ी बड़ी घास उगी थी जिसमें अगर आदमी छुप जाए तो किसी को ढूंढने से भी ना मिले। अंबर ने देखा कि वैशी इन झाड़ियों से बचकर चल रहे थे। खुदा जाने वो किस जानवर से खौफजदा थे। ये मगरमच्छ नहीं हो सकता था, क्योंकि मगरमच्छ दरियाओं में होता है, वो नदी किनारे नहीं आता। अंबर ने शकुंतला से कहा, ये लोग किसी जानवर से खौफजदा हैं। वैशी लोग चलते चलते एकदम रुक गए और फिजा में तूतनियां बुलंद करके कुछ सूंघने की कोशिश करने लगे। एक वैशी ने ऊंची आवाज में कहा, दरख्तों पर चढ़ जाओ। इसके साथ ही वहां भगदड़ मच गई। फौरन जंगल में शेर की दाड़ गूंजी और एक जर्द दाढ़ियों वाला शेर, खूनखार शेर झाड़ियों में से छलांग लगाकर बाहर निकला। वैशी कुछ दरख्तों पर चढ़ गए थे और कुछ अभी जमीन पर ही थे। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि शकुंतला को लेकर एक दरख्त पर चढ़ चुका था।
शेर ने दहाड़ते ही एक वैशी को मुंह में दबोच लिया। वैशी बड़ा बहादुर था, उसने खुले हाथ से खंजर शेर के पेट में घोंपना शुरू कर दिया। मगर शेर भला खंजरों से कहाँ मरता है। वैसे शेर घबरा जरूर गया था। उसने जंगली को मुंह से निकालकर फेंक दिया और फिर ऐसे जोर से पंजा मारा कि वैशी की गर्दन उड़ गई। ये सारा तमाशा दूसरे वैशी दरख्तों पर बैठे देख रहे थे। उन्होंने शेर पर बेशुमार तीर चलाए मगर शेर साफ बच गया। शेर ने मुर्दा वैशी को तो इस जगह छोड़ा और चलकर एक दूसरे वैशी को पकड़ लिया जो एक दरख्त की नीची शाख पर बैठा शेर पर तीर चला रहा था। वैशी की चीख से जंगल गूंज उठा। शेर ने वैशी को गर्दन से दबोचा और उसे घसीटता हुआ जंगल में गुम हो गया। दूसरे वैशी इस पर तीर बरसाते रहे मगर शेर साफ निकल गया। शेर के जाते ही सारे के सारे वैशी दरख्तों पर नीचे उतर आए। उन्होंने अपने साथी की गर्दन कटी लाश को उठाकर एक दरख्त के नीचे लटाया और ऊपर इधर उधर से खुश्क पत्ते इकट्ठे कर डाले और आगे चल दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इनमें से किसी ने शेर का पीछा करके उसे मारने या अपने दूसरे साथी की मौत का बदला लेने की कोशिश न की। वो शकुंतला और अंबर को साथ लेकर एक बार फिर जंगल में रवाना हो गए। अब वो छोटे छोटे टेलों में से गुजर रहे थे। ये टेले हरी भरी झाड़ियों से बड़े हुए थे। एक हिरन झाड़ियों में से निकलकर चौकड़ियां बढ़ते भागा तो एक वैशी ने तीर मारकर उसे जख्मी कर गिरा लिया, फिर इसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। एक बोला आज इसे भून कर खाएंगे। दूसरे ने कहा हाँ मैंने तो शाम का नाश्ता कर लिया है। तीसरे ने कहा अगर मैं तुम्हारा जहर ना चूसता तो तुम मर गए होते। दूसरा बोला मैं तुम्हें इसके बदले में मोर का गोश्त खिलाऊंगा। अंबर को अभी यकीन हो गया था कि वो हिंदुस्तान के मुल्क में दाखिल हो चुकी हैं क्योंकि मोर भी हिंदुस्तान में ही होता है। उसने एक वैशी से आकर पूछ लिया कि इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। सारे के सारे वैशी अंबर को अपनी जंगली जुबान में बात करते देखकर दंग रह गए और खड़े हो गए। एक वैशी ने पूछा तुमने हमारी जुबान कहाँ से सीखी है? अंबर ने कहा मैं छोटा सा था जब इस जगह आया था, यहाँ रहा था, मैंने यहाँ की जुबान सीख ली थी। मुझे यकीन है कि ये हिंदुस्तानी है। वैशी ने कोई जवाब न दिया बल्कि चीख कर दूसरे वैश्यों से कहा ये शख्स मुझे कोई बदरूह मालूम होती है। दूसरा बोला इन दोनों को इसी जगह खत्म कर दो। तीसरे ने कहा नहीं नहीं इन्हें राजा के पास ले जाओ। राजा को पता चल गया तो वो हम पर नाराज होगा। हम इन दोनों को राजा के हवाले करके उससे इनाम हासिल करेंगे क्योंकि इस औरत को तो राजा खुश होकर अपनी बीवी बना लेगा। ठीक है हम इसी तरह करेंगे, लेकिन अगर हम इन्हें कत्ल कर दें तो राजा को तो खानो खान खबर नहीं होगी। इस तरह से इस मुल्क में एक बदरूह नहीं आने पाएगी। इसे खत्म कर देंगे। एक वैशी ने कहा ये भी तो सोचो कि इन दो बदरूहों का कत्ल हम अपने ऊपर क्यों ले, क्यों ना इन्हें राजा के सामने पेश कर इससे कहें कि ये दोनों बदरूहें हैं, इन्हें हलाक कर दिया जाए। ये बात अच्छी है। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बात टल गई, नहीं तो शकुंतला को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। अब जंगल में एक गोल दायरे की किस्म का छोटा सा मैदान आ गया। इस मैदान में दरख्तों के नीचे जगह जगह लंबूतरी छतों वाली झोंपड़ियां बनी हुई थी। कहीं कहीं से धुआं भी उठ रहा था। नंग दरंगे काले काले छोटे छोटे बच्चे झोंपड़ियों से बाहर खेल रहे थे। शकुंतला ने कहा भगवान का शुक्र है कि हम आखिरकार यहाँ पहुंच गए। मेरा तो चल चलकर सख्त बुरा हाल हो गया था। अंबर ने कहा मैं खुद चल चलकर तंग आ गया था। कम वक्त जाने कहां से कहां ले आए हैं। मेरा ख्याल है ये इनका कबीला है, यहाँ इनका राजा रहता होगा। हाँ ये राजा हमारे साथ क्या सलूक करेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हमें कैद में डाल देगा और फिर किसी रोज हमें देवता के आगे कुर्बान कर देगा। हाय मैं मर गई, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। अंबर ने हंसकर कहा तुम बहुत जल्द डर जाती हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने हर मुश्किल में तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है। अच्छा देखते हैं कि यहाँ क्या तमाशा होता है। वैशी लोग उन्हें लेकर एक झोंपड़ी के बाहर रुक गए। फिर एक वैशी ने जोर से ढोल बजाया। ढोल की आवाज सुनकर जंगलियों का राजा झोंपड़ियों से बाहर निकल आया। ये राजा एक स्याह रंग का हट्टा कट्टा डाकुओं की सी शक्ल सा आदमी था। उसने अपनी लाल लाल आंखों से अंबर और शकुंतला को देखा और इच की तरह हंस कर बोला। अंबर समझ गया कि ये राजा शकुंतला को जरूर अपनी बीवी बनाकर छोड़ेगा। ये नहीं हो सकता था क्योंकि शकुंतला पहले ही एक राजा कंवर की बीवी थी और इसका एक बच्चा भी था। अंबर ने शकुंतला को जालिम राजा की कैद से बचाने का फैसला कर लिया। वैश्यों ने राजा को सारा ही कुछ बता दिया कि ये शख्स इनकी जंगली जुबान भी समझता है और ये दोनों कोई बदरूह हैं क्योंकि शेर ने इन पर हमला नहीं किया था। ये सुनकर अंबर जंगलियों की जुबान जानता है। राजा उसके करीब आ गया। उसने अंबर की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा तुम कौन हो, हमारी जुबान किस तरह से जानते हो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा राजा मैं बचपन में यहाँ अपने बाप के साथ आया था, मुझे बचपन से ये जुबान याद थी।
جھوٹ بولتے ہو تم، راجا نے چلا کر کہا، تم بدروح ہو، تم ہمارے قبیلے میں نحوست اور بیماری پھیلانے آئے ہو، تمہیں آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا اور اس عورت سے ہم شادی کریں گے۔ شکنتلا نے امبر سے پوچھا کہ راجا کیا کہہ رہا ہے۔ امبر نے اسے بتایا کہ راجا کہہ رہا ہے میں شکنتلا سے بیاہ کروں گا۔ شکنتلا رونے لگی، امبر بھائی مجھے اس ظالم وحشی سے بچا لو، میں اپنے خاوند کی وفادار بیوی ہوں، میں اپنے راج کنور کے ہوتے ہوئے مر سکتی ہوں مگر دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ حوصلہ رکھو شکنتلا، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ پھر امبر نے راجا سے کہا، اے راجا تم مجھے بے شک بدروح جان کر آگ میں ڈال دو مگر اس عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، اور یہ ملک اگر ہندوستان ہے تو اس ملک کی ایک ریاست کا راجا اس عورت کا خاوند ہے، یہ اس راجا کی رانی ہے۔ وحشی راجا کہکا لگا کر ہنس دیا اور شکنتلا کی طرف دیکھ کر بولا، ہم اس آکاش کی اپسرا سے ضرور شادی کرے گا۔ اس نے اسی وقت اعلان کر دیا، اس نوجوان کو آگ میں ڈالنے اور اس عورت سے ہماری شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ جو حکم مہاراج۔ جنگلیوں نے دونوں کو لے کر الگ الگ جھونپڑیوں میں رسیوں میں جکڑ کر قید کر دیا۔ باہر امبر کے لیے گڑھا کھود کر اس میں درخت کاٹ کاٹ کر لکڑیاں ڈالی جانے لگی۔ راجا کی پہلی بیویاں اور دوسری عورتیں شکنتلا کو جھونپڑی میں نکل کر دلہن بنانے لے گئی۔ شکنتلا روتی جاتی رہی مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے دور ہی سے روتے ہوئے امبر کو آواز دی، امبر بھائی بھگوان کے لیے میری مدد کرو نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی۔ امبر نے شکنتلا کی فریاد سن لی تھی اور دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ شکنتلا کو بچائے گا اور اس راجا کو تھوڑا سا مزہ بھی چکھائے گا۔ وہ جھونپڑی کے فرش پر اس طرح سے بیٹھا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے زمین میں کونٹا گاڑ کر جکڑ دیا گیا تھا۔ اب وقت کم رہ گیا تھا کیونکہ راجا نے شکنتلا سے بیاہ کی پوری تیاریاں فٹافٹ شروع کر دی تھیں۔ ادھر زمین کے گڑھے میں لکڑیاں ڈال کر انہیں آگ لگا دی گئی تھی، لکڑیاں درا در سے جلنا شروع ہو گئی تھیں۔ امبر سمجھ گیا تھا کہ اسے اس وقت آگ میں ڈالا جائے گا جب لکڑیاں ساری کی ساری جل کر سرخ کوئلہ بن جائیں گی۔ وہ اپنے بارے میں ذرا بھی فکر مند نہیں تھا، اگر اسے کوئی فکر تھی تو صرف شکنتلا کی تھی۔ وہ کہیں گھبرا کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے، چونکہ وہ بڑی نیک شریف اور وفادار بیوی تھی، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ کہیں چپکے سے خودکشی ہی نہ کر لے، جو امبر کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر رسیاں توڑ ڈالی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اتنے میں دو وحشی اندر آ گئے، انہوں نے امبر کو آزاد دے کر شور مچا دیا۔ امبر کو پھر جکڑ دیا گیا۔ دوپہر کو امبر جھونپڑے سے باہر لایا گیا۔ دو کالے جنگلیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا، اسے آگ کے گڑھے کی طرف لے جا رہے تھے۔ خونخوار راجا ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا، شکنتلا کو جھونپڑے میں زبردستی دلہن بنایا جا رہا تھا۔ راجا نے حکم دیا کہ اس بدروح کو آگ میں ڈال دو تاکہ دیوتا خوش ہو اور ہمارا قبیلہ اور بیماری اور نحوست سے بچ جائے۔ لکڑیاں گڑھے میں ساری کی ساری جل چکی تھیں اور اب وہاں سرخ رنگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے تھے۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب نہیں کھڑا ہوا جاتا تھا۔ سارے وحشی پڑے پڑے کھڑے تھے۔ راجا کا حکم سن کر دو وحشیوں نے امبر کو لمبے لمبے نیزوں سے آگ کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ امبر اگر چاہتا تو نیزے چھین کر ان وحشیوں کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہ کیا۔ وہ اس وحشی راجا کو آگ میں زندہ رہنے کی کرامت دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے دیوتا سمجھنے لگے اور یوں شکنتلا کی جان بھی بچ جائے گی۔ امبر اپنے آپ آگ کی طرف چل پڑا۔ وہ آگ کے دہکتے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر راجا کی طرف دیکھا۔ وہاں آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ انسان وہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن امبر بڑے سکون سے کھڑا تھا۔ امبر نے راجا سے کہا، اے راجا میری بات کان کھول کر سن لو، تو مجھے آگ میں زندہ جلا کر بھسم کرنا چاہتا ہے؟ تو نے میرے لیے آگ کا یہ دوزخ تیار کیا ہے؟ تو اس جگہ آ کر ایک بھی سانس نہیں لے سکتا جہاں میں بڑے آرام سے کھڑا تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ سن، میں ابھی تمہاری آگ میں اتر جاؤں گا، میں ان سرخ کوئلوں پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور آگ میں زندہ رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم لوگ عام آدمی ہو اور میں دیوتا ہوں۔ ہاں میں دیوتا ہوں، تم نے مجھے آگ ڈالنے کا حکم دے کر گستاخی کی ہے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ لو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ میں دیوتا ہوں اور تو نے مجھے سزا کا حکم دے کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر امبر بڑے آرام کے ساتھ یوں جلتے ہوئے دہکتے انگاروں پر اتر گیا جس طرح کہ کوئی آدمی پانی کے تالاب میں اتر جاتا ہے۔ امبر بڑے سکون سے دہکتے انگاروں پر آلتی پالتی مار کر اپنا منہ راجا کی طرف کر بیٹھ گیا۔ آگ نے امبر کے جسم کا ایک بال تک
نہ جلایا تھا۔ آگ دہک رہی تھی، امبر آگ میں بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ تماشا دیکھ کر ویشی تو دم بخود ہو کر رہ گئے، ان میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کئی جنگلی سجدے میں گر گئے۔ راجا اپنی اونچی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور امبر نے آگ پر بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں کہا، راجا تو نے وہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جسے تو نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ آگ دھڑا دوزخ کی طرح سے دہک رہی ہے۔ اگر تم اس آگ میں جنگل کا سب سے بڑا ہاتھی بھی ڈال دو تو وہ جل بن کر پکوڑا بن جائے گا، لیکن آگ نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک دیوتا ہوں۔ اب اگر میں چاہوں تو تمہیں وہاں کھڑے کھڑے اٹھا کر اس آگ میں پھینک سکتا ہوں اور تم ایک سوکھے پتے کی طرح سے اس آگ میں جل جاؤ گے۔ بولو کیا میں اٹھاؤں تجھے؟ راجا نے دوہری سے ہاتھ جوڑ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو اے عظیم، معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایک بہت بڑے دیوتا ہیں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، آپ آگ سے باہر آ جائے، میں آپ کے پاؤں چھونے کے لیے بےتاب ہوں۔ امبر نے آگ پر بیٹھے بیٹھے کہا، اب تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اگر پہلے اس کام سے باز آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ راجا نے کہا، مہاراج اگر آپ حکم کریں تو میں ان سارے جنگلیوں کو آگ میں جھونک دیتا ہوں جنہوں نے آپ کو پکڑ کر میرے سامنے لانے کی جرات کی تھی۔ امبر نے کہا، ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے تو وہی کیا جو تم نے انہیں کہہ رکھا تھا، وہ بے گناہ ہے۔ اچھا اب تمہارا قصور بھی معاف کرتا ہوں میں۔ امبر دہکتے ہوئے انگاروں پر سے اٹھ کر آگ سے باہر آ گیا۔ جو ہی وہ باہر آیا سارے کے سارے جنگلی اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے کہ اتنی زیادہ آگ میں رہ کر اس شخص کا ایک بال تک نہیں جھلسا تھا۔ آگ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ امبر نے کہا، جو کہ ان کا بھگوان بنا ہوا تھا، کہ میں تم کو ایک شرط پر معاف کروں گا کہ تم شکنتلا کو چھوڑ دو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ شکنتلا کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ راجا نے اسی طرح سے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج شکنتلا آج سے میری بہن ہے، اگر میں اس پر آنکھ ڈالوں تو میری آنکھ پھوٹ جائے۔ راجا نے حکم دیا کہ شکنتلا بہن کو بڑی عزت کے ساتھ لایا جائے۔ شکنتلا اسی وقت آ گئی۔ ویشی اس کے آگے بھی سر جھکا رہے تھے۔ شکنتلا نے پوچھا، یہ کیا کایا پلٹ ہو گئی بھائی امبر؟ امبر نے کہا، وہی ہوا جو میرے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ پہلے لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور پھر میرے آگے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آگ میں بسم کرنے کی کوشش کی تھی، آگ نے مجھے کچھ نہ کہا کیونکہ میں کسی درویش کی دعا سے زندہ ہوں۔ یہ لوگ مجھے دیوتا سمجھنے لگتے ہیں۔ شکنتلا نے کہا، ان سے پوچھو کہ یہ ملک کون سا ہے اور ہماری ریاست یہاں سے کتنی دور ہے، ان سے سوائے اس کے ہم کوئی اور کام نہیں لے سکتے۔ امبر بولا، ہاں شکنتلا بہن، تم نے خوب یاد دلایا، میں اب بھی راجا سے ساری بات کرتا ہوں۔ راجا بڑی عزت کے ساتھ امبر شکنتلا کو اپنے خاص جھونپڑے میں لے گیا جہاں زمین پر شیر اور ہرن کی قیمتی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ راجا نے جھک کر کہا، مہاراج تشریف رکھیے۔ امبر اور شکنتلا شیر کی کھال پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد راجا بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ امبر نے پہلا سوال کیا کہ یہ کون سا ملک ہے؟ راجا نے کہا، اے عظیم دیوتا، یہ ہندوستان ہے اور ہم اس ملک کے مشرقی ساحل پر ہیں۔ اس سے آگے پہاڑ ہے، میدان ہے، جنگل ہے، ہم ادھر کبھی نہیں گئے، سنا ہے کہ ادھر بھی بہت قبیلے آباد ہے، یہ بتائے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ امبر نے کہا، اے راجا، اب تمہیں میں اصل بات بتاتا ہوں، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں۔ مجھ میں تجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اندر ایک خاص طاقت ہے جو مجھے دہکتی آگ میں بھی زندہ رکھتی ہے۔ یہ میری بہن شکنتلا ہے، یہ اس ملک کے ہندوستان کی ایک ریاست کی راج کنور کی بیوی ہے۔ اس کی ریاست پہاڑ ہمالیہ کے دامن میں ہے۔ میں اسے اس کے گھر لے جا رہا تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ ہم ایک جزیرے پہ پہنچے جس کے راجا نے ہمیں کشتی دے کر اس طرف روانہ کر دیا۔ راجا کہنے لگا، آپ نے ٹھیک کہا ہے عظیم انسان، یہاں سے ایک دن اور ایک رات کے سفر پر سمندر کے ایک جزیرہ ہے جہاں سنا ہے کہ آدم خور ویشی رہتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ انہوں نے برا سلوک نہیں کیا؟ امبر نے کہا، میرے سامنے انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے تھے، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مگر نہ مار سکے اور ڈر گئے، پھر انہوں نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ تم یہ بتاؤ کہ ہمالیہ پہاڑ یہاں سے کتنی دور ہے؟ راجا بولا، ہمالیہ پہاڑ سنا ہے کہ یہاں سے بہت دور، ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی آج تک اس پہاڑ پر نہیں پہنچا۔ کہتے ہیں کہ ہمالیہ پر سارا سال برف جمی رہتی ہے اور اس کے دامن میں چاندی کے چشمے بہتے ہیں اور درختوں پر سونے کے پنکھ لگتے ہیں۔ امبر نے مسکرا کر کہا، میں نے آج تک ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا جس کی ڈالیوں پر سونے کے پنکھ لگتے ہوں۔ بہرحال ہمیں اس ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں جانا ہے، وہاں ایک ریاست ہے جس کا نام کیا ہے؟ شکنتلا۔ شکنتلا نے کہا، ہماری ریاست کا نام امبہی ساڑا ہے۔ راجا بولا، اے میری نیک بہن، میں نے اس ریاست کا نام پہلے کبھی سنا ہی نہیں، لیکن ہم آپ کو ایک ایسے راستے پر ضرور ڈال دیں گے جو یہاں سے دریاؤں کی وادی کو جائے گا۔
ہمالیہ تک کا سفر بڑا لمبا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی ماہ لگ جائیں گے۔ اگر آپ گھوڑوں پر سفر کریں گے تو شاید 1 مہینے میں پہنچ جائیں، لیکن راستے میں بڑے خطرناک جنگل آئیں گے، آدم خور قبیلے ملیں گے، طوفانی دریا آئیں گے، سیلاب بھی شاید آئے، جہاں رات دن گرم آندیاں چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ نے حوصلہ نہ ہارا تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ امبر نے کہا، ہم حوصلہ ہارنے والے نہیں، ہم نے طوفانی سمندروں میں سفر کیا ہے، ہم نے آدم خور قبیلوں کو اپنا غلام بنایا ہے، ہم ہمالیہ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم منزل تک پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ راجہ بولا، بھگوان آپ کے ساتھ ہوگا میرے آقا۔ امبر اور شکنتلا نے 4-5 روز اس قبیلے میں بسر کیا۔ راجہ نے ان کی بڑی خدمت کی، انہیں خوب پھل، جنگلی شہد اور اعلیٰ قسم کی مچھلیوں کے کباب کھلائے۔ شکنتلا کی صحت اچھی ہو گئی۔ ایک روز انہوں نے وہاں سے چلنے کا منصوبہ بنایا۔ امبر نے راجہ سے کہا، اے راجہ، ہمارا ارادہ ہے کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ یہ بتاؤ کہ تم ہماری سواری کے لیے کیا بندوبست کر سکتے ہو۔ راجہ نے کہا، کاش میں آپ کے لیے گھوڑوں والے رتھ کا بندوبست کر سکتا، مگر میں مجبور ہوں، یہاں گھوڑے نہیں ہوتے۔ میرے پاس چند گدھے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو میں 3 گدھے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ امبر نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، گدھے ہمیں سفر میں کافی مدد دے سکتے ہیں، کم از کم شکنتلا پیدل چلنے سے بچ جائے گی۔ دوسرے روز راجہ نے ایک گدھے پر امبر شکنتلا کے سفر کے واسطے کھانے پینے کا سامان لدا دیا۔ ان میں سوکھی مچھلی تھی، شہد کا ایک مرتبان تھا، پھل تھے، شکرکندی تھی۔ ایک گدھے پر شکنتلا بیٹھ گئی اور دوسرے گدھے پر امبر بیٹھ گیا۔ انہوں نے راجہ سے اجازت لی اور ہمالیہ کے پہاڑ کی طرف اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ قبیلے والوں نے انہیں جنگل میں جس راستے پر ڈالا تھا وہ شام کو ایک پہاڑی کے دامن میں بہتے دریا پر آ نکلا۔ دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، مگر پانی کافی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ امبر پل کی تلاش کے لیے نکلا، آخر انہیں اوپر کی جانب لکڑی کا ایک پل مل گیا جو بانس جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے دریا عبور کر لیا۔ گدھے پل پر جاتے ڈرتے تھے، لیکن امبر انہیں کھینچ کر لے گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد وہ ایک میدان میں آ گئے۔ سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سفر چھوڑ کر وہ رات بسر کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں ایک جگہ چٹیل سا ٹیلا دکھائی دیا، اس ٹیلے پر انہوں نے رات بسر کرنے کے لیے ڈیرے ڈال دیے۔ رات کو امبر نے آگ روشن کی تاکہ جنگلی جانور ادھر کا رخ نہ کر سکیں۔ ساری رات جنگل کی طرف سے شیر کی آواز آتی رہی۔ شکنتلا کہاں گئی؟ شکنتلا شیر کی آواز سن کر رات بھر ڈرتی رہی۔ دن چڑھا تو امبر نے درختوں کے نیچے بہتی ندی پر جا کر غسل کیا، پھر انہوں نے گدھے کے جھولے میں سے خشک مچھلی اور جوار کی روٹی کے خشک ٹکڑے نکال کر ناشتہ کیا۔ اب انہیں پھر سفر پر چلنا تھا، اب انہیں بہت دور جانا تھا۔ سفر میں یہ ان کی پہلی رات تھی۔ امبر خدا سے دعا مانگتا تھا کہ اے خدا، یہ سفر خیر خیریت سے کٹ جائے۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو شکنتلا کی تھی، کیونکہ وہ قدم قدم پر ڈر کر حوصلہ ہار دیتی تھی۔ اس نے شکنتلا سے بھائی بن کر وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بہن سے ملنے سے پہلے اس کے گھر ضرور چھوڑ کر آئے گا۔ وہ ہر حالت میں اپنا وعدہ نبھانا چاہتا تھا۔ دھوپ نکل آئی، جنگل اور میدان میں ہر طرف روشنی پھیل گئی، دور تک اونچے نیچے ٹیلے بکھرے پڑے تھے۔ ان ٹیلوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے درختوں کے ذخیرے تھے۔ ان درختوں کی چھاؤں میں بہنے والی جنگلی ندیوں کا پانی گدالا سا تھا۔ ان میں پہاڑوں کی گیروی مٹی کا رنگ ملا ہوا تھا۔ چشمہ یہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ موسم گرم تھا، دن میں دھوپ چبھنے لگتی تھی، رات کو جس ہو جاتا تھا لمبے لمبے مچھر کاٹتے تھے۔ رات کو مچھروں سے بچنے کے لیے انہوں نے پاس ہی تھوڑی سی آگ جلائی تھی جس میں سے دھواں اٹھتا رہا۔ وہ مچھروں سے بچتے رہے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ گدھوں پر سوار ہوئے اور پھر سفر پر آگے کو چل پڑے۔ گدھے بھی دانہ دھن کا کھا کر تازہ دم ہو چکے تھے۔ شکنتلا رات والے شیر سے گھبرا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو شیر رات کو بولتا رہا تھا وہ ضرور کسی نہ کسی جھاڑی میں چھپا ہوگا۔ امبر نے اسے بتایا کہ وہ دن کو شیر اپنی کچار سے بہت کم نکلا کرتے ہیں۔ شیر رات کو شکار کرتا ہے اور پھر شکار کے بعد آرام کرتا ہے۔ پھر بھی شکنتلا ڈرتی رہی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور جنگلی ندی نالے عبور کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں کہیں بھی کوئی آبادی دکھائی نہ دی۔ آج سے 2-2.5 ہزار برس پہلے ہندوستان میں بہت کم آبادی تھی۔ اس زمانے میں دنیا میں کہیں بھی زیادہ آبادی نہیں تھی۔ چند ایک بڑے بڑے شہر آباد تھے اور جنگلوں میں وحشی قبیلوں کے لوگ آباد تھے جو انسانوں کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ وہ مسافروں کو لوٹ کر قتل کروا دیتے تھے۔ امبر کو ایسے کئی جنگلیوں سے پالا پڑ چکا تھا، اسی لیے تیار تھا۔ اس کی وجہ سے شکنتلا کو بھی بہت حوصلہ ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شکنتلا کبھی سفر پر نکلنے کی جرات نہ کرتی۔ اس کے علاوہ امبر کی پر اسرار خفیہ طاقت سے بھی واقف ہو چکی تھی۔
اسے معلوم تھا کہ چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے امبر اسے بچا لے گا۔ وہ ٹیلوں کی وادی سے نکل کر ایک میدان میں آگے جہاں اونچے اونچے درختوں کے سایہ دار جھنڈ دور تک چلے گئے تھے۔ شکنتلا اور امبر دونوں ان راستوں سے واقف نہیں تھے، یہ سارے علاقے ان کے لیے اجنبی تھے۔ شکنتلا تو اپنی ریاست سے کبھی باہر نہیں گئی تھی، امبر نے بھی پہلی بار اس علاقے میں قدم رکھا تھا کہ افریقہ کی طرح سے ہندوستان کے جنگل بھی آدم خور وحشیوں، خونخوار شیر، ہاتھی اور چیتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آدم خور وحشیوں سے لڑتے لڑتے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اب اگر اسے کوئی آدم خور قبیلہ ملا تو وہ اس کی خوب مرمت کرے گا۔ دوپہر ڈھل گئی، شام کے سائے میدان میں پھیلنے لگے، درختوں کے نیچے اندھیرا ہو گیا، گدھے بھی تھک گئے تھے۔ شکنتلا بھی گدھے کے اوپر بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ اس نے امبر سے کہا کہ انہیں اب آرام کرنا چاہیے۔ امبر نے کہا اگر تمہاری خواہش ہے تو کسی جگہ رات بسر کرنے کا کوئی ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں۔ شکنتلا کہنے لگی میں تھک گئی ہوں، گدھے پر زندگی میں پہلی بار سواری کر رہی ہوں، اگر ہمیں کہیں سے گھوڑے مل جاتے تو راستہ بھی جلدی طے ہو جاتا، اتنی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ امبر بولا شکنتلا بہن گھوڑے یہاں کہیں بھی نظر نہیں آئے، خدا کا شکر ہے کہ یہ 2-3 گدھے ہی مل گئے ورنہ ہمیں یہاں سے پیدل گزرنا پڑتا۔ پھر تم کیا کرتی؟ شکنتلا نے کہا ہر کام میں خدا کی کوئی بہتری ہوتی ہے، آؤ اب کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں ہم رات بسر کر سکے۔ یہ درختوں اور جنگلی جھاڑیوں سے بڑا ہوا جنگل تھا، یہاں گرمی اور جس تھا، مچھر بن بن کر رہے تھے، بعض درختوں پر سے نمی ٹپک رہی تھی۔ آخر چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں اتفاق سے ایک چھوٹا سا چشمہ بہ رہا تھا۔ اس چشمے کے کنارے بڑی ٹھنڈک تھی۔ امبر نے کہا یہ جگہ رات بسر کرنے کے لیے بڑی اچھی رہے گی، کیا خیال ہے؟ شکنتلا نے کہا بڑا اچھا خیال ہے، لیکن میں سب سے پہلے نہانا چاہتی ہوں۔ امبر بولا اچھی بات ہے، تم نہاؤ، میں ذرا جنگل کی سیر کرتا ہوں، بھگوان کے لیے زیادہ دور نہ نکل جانا، نہیں تو میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ امبر کہکا لگا کر بولا بھائی تم تو ہر وقت بے ہوش ہونے کو تیار رہتی ہو، خدا کے لیے کسی وقت تم ذرا دل نکال لیا کرو۔ شکنتلا کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی امبر بھائی، میرا دل بڑا چھوٹا ہے۔ امبر بولا بہت اچھا، تمہارے گھر پہنچ کر میں تمہارے بابا سے کہوں گا کہ شکنتلا بیٹی کو ایک بڑا دل کہیں سے منگوا کر دو۔ شکنتلا ہنس دی، بھائی تم بہت شریر ہو، اچھا اب جو میں ذرا غسل کر لوں۔ امبر وہاں سے چلا گیا اور شکنتلا وہاں چشمے کے کنارے بیٹھ کر نہانے لگی۔ امبر جنگل میں قریب ہی درختوں کے نیچے گھوم رہا تھا، یہاں گرمی کم تھی اور سائے میں جس کے باوجود ٹھنڈک تھی۔ ایک درخت پر سے امبر کو سسکانے کی آواز آئی تو اس نے اوپر دیکھا، ایک سنہری اور گیروے رنگ کا سانپ ٹہنی پر لٹک رہا تھا، اس نے سر اٹھا رکھا تھا اور جھول کر امبر کو اپنی طرف بلایا، پیارے سانپ ذرا نیچے آ کر میری بات سن جا۔ وہ حیران رہ گیا کہ سانپ نے امبر کی آواز سن کر درخت پر سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ امبر اپنی اس طاقت سے ابھی تک بے خبر تھا، اگر وہ کسی جانور سے بات کرے تو وہ اس کی بولی سمجھ جاتا تھا۔ سانپ کے ساتھ خاص طور پر یہ بات تھی کہ وہ امبر کے کپڑوں اور چہرے کی بو سے ناگ دیوتا کا دوست ہے جان جاتا تھا۔ سانپ سچ مچ نیچے آ کر امبر کے پاس ہی کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ امبر نے قریب جا کر جھک کر کہا بھائی تم اس جنگل میں کب سے ہو؟ سانپ نے پھنکاری ماری۔ امبر سانپ کی بولی سمجھ نہیں سکتا تھا، اگر ناگ ہوتا تو فوراً سمجھ جاتا کہ سانپ نے کیا کہا ہے۔ امبر نے ہاتھ آگے بڑھا کر سر پر رکھ دیا اور کہا خوش رہو میرے بھائی، تم نے میری عزت کی ہے کہ میرے ایک اشارے پر درخت پر سے نیچے اتر آئے ہو، مگر دوست مجھے افسوس ہے کہ تمہاری بولی نہیں میں جانتا، نہیں تو تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر ضرور کچھ باتیں کرتا۔ سانپ نے پھر پھنکاری ماری۔ اس نے امبر سے کچھ کہا تھا جسے وہ نہ سمجھ سکا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا، ایک موڑ گھوم کر اس سامنے آیا تو اس نے ایک ایسا تماشا دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک سانپ نے پھن پھیلا کر ان پر سایہ کر رکھا ہے۔ امبر درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، وہ اپنے پاؤں کے کھڑاک سے اس نورانی صورت والے بزرگ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑائی سے سوئے ہوئے اور سانپ کو اپنے پھن کا سایہ کیے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا سادھو یا درویش ہے جو شہر کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے جنگل میں آ گیا ہے۔ ایک مدت کے بعد کسی بزرگ صورت درویش کو دیکھ رہا تھا۔ درویش کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تن پر صرف ایک ہی زرد رنگ کا چولا تھا، وہ گہری نیند میں سو رہا تھا اور سانپ اپنا پھن پھیلائے اسی جگہ سایہ کیے ہوئے تھا۔
अंबर ने सोचा कि चुपके से वापस चला जाए क्योंकि वो बुजुर्ग को जगाना नहीं चाहता था। हालांकि उसे अपनी बहन की वजह से काफी परेशानी थी और वो इसके बारे में पूछना चाहता था। अंबर वहां से चलने ही वाला था कि अचानक एक तरफ जंगल में दाढ़ियों वाला ऊंचा लंबा शेर नुमादार हुआ। अंबर उसी जगह खड़े का खड़ा रह गया। शेर दरख्तों के पीछे से बड़े आराम के साथ कदम कदम चलकर निकला और इस बुजुर्ग के पास आकर रुक गया। शाम शेर को करीब आते देखकर जरा परे होकर बैठ गया। शेर ने दोनों अगली टांगे जमीन के साथ जोड़कर बुजुर्ग को सलाम किया और फिर उनके पांव की तरफ आकर जमीन पर सर झुकाकर बैठ गया और वो वहां से हट गया। अंबर तेज तेज कदम उठाता इस तरफ आ गया जिधर शकुंतला को छोड़कर गया था। चश्मे पर कोई नहीं था, शकुंतला गायब थी। उसने सोचा कि शायद किसी जारी की ऊँट में कपड़े तब बदल रही होगी। वो इंतजार करने लगा, कोई भी ना आया। उसने शकुंतला को आवाजें देना शुरू कर दी। शकुंतला बहन, तुम कहाँ हो? उसकी किसी आवाज का जवाब ना आया। अंबर बड़ा परेशान हो गया कि या खुदा, शकुंतला कहाँ गुम हो गई, वो कहाँ चले गई? इस जंगल से तो वो बिल्कुल ही नावाकिफ थी। वो अकेली एक कदम उठाते हुए भी डरती है, फिर वो किस तरफ को निकल गई? अंबर ने बड़ी तेजी से शकुंतला को तलाश करना शुरू कर दिया। उसने इर्द गिर्द के सारे जंगल की एक एक झाड़ी के पास जाकर शकुंतला को पुकारा। अंबर ने बड़ी तेजी से शकुंतला को तलाश करना शुरू कर दिया। उसने इर्द गिर्द के सारे जंगल की एक एक झाड़ी के पास जाकर शकुंतला को पुकारा। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा मगर कहीं नजर न आई। अब तो अंबर को बड़ी परेशानी हुई। वो इसी जगह थक हार कर वापस आ गया। यहाँ उसने शकुंतला को छोड़ा था। वो खामोशी से चश्मे के किनारे घास पर बैठकर सोचने लगा। तीनों गधे अपनी जगह पर बंधे थे। उन्हें किसी ने अपनी जगह से नहीं छेड़ा था। वो जमीन को गौर से देखने लगा। घास पर किसी के कदमों के निशान नहीं थे। उसने झुककर देखा, एक जगह से घास दबी हुई थी। यूं लगता था जैसे कोई शख्स वहां आया है। इस जगह पर पांव के निशान किधर से आ रहे हैं और कहाँ जाते हैं? वो जल्दी से उठकर जंगल में इस जगह गया जहां पहले उसने एक बुजुर्ग को दरख्त के नीचे लेटे हुए देखा था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां कोई नहीं था। वो जगह जहां दरवेश सो रहा था खाली थी। ना वहां शेर था, ना वहां सांप था। अब तो अंबर और ज्यादा परेशान हो गया कि ये चक्कर क्या है। कहीं इस दरवेश ने तो शकुंतला को अगवा नहीं कर लिया? मगर ये कैसे हो सकता है? दरवेश की सूरत तो बड़ी नूरानी थी और फिर जो लोग जंगलों में खुदा की इबादत करते हैं, ये सब बातें अंबर की समझ में नहीं आ रही थी। अंबर नहीं जानता था कि शकुंतला के साथ क्या हुआ है। जिस वक्त अंबर उसे चश्मे किनारे शकुंतला को छोड़कर जंगल की सैर करने के लिए निकला तो शकुंतला ने बड़े आराम और सुकून के साथ चश्मे के ठंडे पानी में गुस्ल किया, अपने बाल धोए और फिर खुशक कर लिबास पहन लिया। वो चश्मे के किनारे बैठी बालों में लकड़ी की कंघी काट रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शकुंतला का दम घुटने लगा। वो तड़प कर मछली और इसने अजनबी की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश की, मगर इस अरसे में उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया था और वो बेहोश हो गई थी। उसने बेहोश होते एक जंगली की खौफनाक शक्ल देखी। इसके सर पर बकरी के सींग लगे थे और जिसने पर शेर की खाल थी। डर के मारे शकुंतला इसी वक्त बेहोश हो गई। जंगली ने उसे कंधे पर डाला और दरख्त पर चढ़ गया। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर से होता हुआ जंगल में सफर करने लगा। दरख्तों पर चलता चलता वो जंगली आगे आगे टहनियों पर सफर करता रहा। एक झोंपड़े पर पहुंचा। ये झोंपड़ा बांस के डंडे जोड़कर बनाया गया था। जंगली ने शकुंतला को झोंपड़े के अंदर घास पर डाल दिया और इसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि वो होश में आकर आवाज ना निकाल सके। वो खुद झोंपड़े में इसके पास ही घास पर बैठ गया और पत्थर पर कोई डालकर उसे पत्थर से रगड़ने लगा। जंगली ने पिसी हुई बूटी का लेप उंगली पर से उठाकर शकुंतला के माथे पर लगा दिया। इस दवाई का माथे पर लगना था कि उसकी तेज महक से शकुंतला को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी। अपने सामने इसी खौफनाक चेहरे वाले जंगली को देखकर शकुंतला ने जोर से चीख मारी और फिर बेहोश हो गई। इसकी चीख की आवाज गले में ही दब कर रह गई थी क्योंकि जंगली ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा था। अगर इसके मुंह पर कपड़ा ना होता तो इसकी चीख की आवाज जंगल में गूंजते हुए अंबर तक जरूर पहुंच जाती और वो शकुंतला को ढूंढता हुआ निकल आता। शकुंतला बेहोश हो चुकी थी। जंगली ने नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी दीवार पर से उतारी, शकुंतला के हाथ और पांव बांधकर झोंपड़ी के अंदर एक डंडे से खूब कस कर बांधा और खुद झोंपड़ी से बाहर आ गया।
اس وقت شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ جنگلی کے لیے جنگل کا اندھیرا اور روشنی ایک برابر تھی۔ اسے اندھیرے میں بھی جنگل کی ہر شے صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ درخت پر سے چھلانگ لگا کر دوسرے درخت پر آ گیا۔ وہاں سے وہ نیچے اترا اور اس نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں سوائے ایک نیزے کے اور کچھ نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے رات ہو گئی۔ وہ ایک ایسی جگہ پر آ گیا جہاں بہت سی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ درمیان میں آگ روشن تھی اور بہت سے جنگلی اس کے گرد بیٹھے ہاتھی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ جنگلی ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ کسی نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ ایک جھونپڑے سے اندر گیا۔ یہ جھونپڑا دوسرے جھونپڑوں سے زیادہ صاف ستھرا تھا۔ آدم خور سردار جنگلی جھونپڑے میں آ کر جھک گیا۔ اس کے سامنے کے بیچ میں صندل کے ایک تخت پر اس کے قبیلے کا سردار آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر شیروں کی ہڈیوں کا تاج تھا۔ اس کے گلے میں موٹے موٹے لال منڈکوں کی مالائیں لٹک رہی تھی۔ اس نے جسم کی کھال ڈال رکھی تھی اور تاج میں مور کے بڑے بڑے پنکھ لگے تھے۔ اس کی آنکھیں لال تھی، رنگ کالا سیاہ تھا اور موٹا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ جنگلی نے جھک کر سلام کیا تو سردار نے چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ جنگلی نے کہا، میری بکری مجھے واپس دے دو سردار، میں تمہارے لیے ایک خادمہ تلاش کر کر لے آیا ہوں۔ سردار نے کہا، تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ جنگلی نے کہا، سردار اسے جنگل میں سے اٹھا کر لایا ہوں۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور کسی راجا کی بیوی لگتی ہے۔ سردار نے کہا، تو پھر اسے صبح لا کر پیش کرو۔ جنگلی نے پوچھا، اور میری بکری سردار؟ سردار بولا، وہ تمہیں صبح مل جائے گی، لیکن خبردار اگر پھر تم کبھی اس طرف اپنی بکری کو لے کر آئے۔ جنگلی نے سر جھکا کر کہا، سردار میں تو ایک غریب آدمی ہوں، بکری پال کر اس کا دودھ پی کر گزارا کرتا ہوں، یا کبھی کبھی ادھر سے کوئی مسافر گزرتا ہے تو اسے بھون کر کھا جاتا ہوں۔ میں پھر کبھی اپنی بکری لے کر ادھر نہیں آؤں گا۔ اگر تم نے میری بکری نہ پکڑ رکھی ہوتی تو اس عورت کو بھی بھون کر کھا جاتا۔ سردار نے پوچھا، کیا یہ عورت اکیلی سفر کر رہی تھی؟ جنگلی بولا، ہاں سردار، بالکل اکیلی سفر کر رہی تھی، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، صرف 3 گدھے وہاں بندھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے یہ کسی دریا والے گاؤں سے آئی ہے اور ساتھ والے گاؤں میں جا رہی ہوگی کہ شام ہوگی اور اس نے وہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار نے کہا، تم نے بہت سخت غلطی کی جو گدھوں کو وہاں چھوڑ کر آگے، تمہیں چاہیے تھا کہ گدھوں کو بھی ساتھ لاتے۔ اگر تم جا کر گدھوں کو لے آؤ، میں تمہیں ایک اور بکری انعام میں دوں گا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے سردار، میں جا کر 3 گدھے اٹھا لاتا ہوں، کیا مجھے ایک بکری اور مل جائے گی نا؟ سردار نے کڑک کر کہا، بدبخت، جو ہم وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اگر تم 3 گدھے لا کر ہمیں آج رات ہی دے دو گے تو ہم صبح تمہیں وہ بکریاں دے دیں گے، ایک تمہاری بکری، دوسری ہماری طرف سے انعام والی بکری ہوگی۔ اب تم جاؤ اور جا کر گدھوں کو لے آؤ۔ جنگلی بولا، آ بھی جاتا ہوں سردار۔ یہ کہہ کر جنگلی بھاگتا ہوا جنگل میں سے واپس چل پڑا۔ وہ انہی راستوں پر سے جا رہا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، لیکن جنگلی یوں بھاگا چلا جا رہا تھا جیسے اسے جنگل کی ہر شے صاف دکھائی دے رہی ہو، اور یہ سچ مچ بھی تھا۔ اس جنگلی کے لیے رات اور دن ایک برابر تھے۔ جنگل میں رہتے رہتے وہ جنگل کے اندھیرے اجالے کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس طرف آ رہا تھا جہاں سے اس نے شکنتلا کو اٹھایا تھا۔ اب ذرا امبر کی بھی سنیں۔ اگر وہ اپنی جگہ پر سویا رہتا یا بیٹھا رہتا تو اسے شکنتلا کا سراغ مل سکتا تھا، مگر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک آواز آئی۔ یہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے کوئی عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ امبر اپنی جگہ سے اٹھا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف کو چل پڑا۔ جنگل میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، مگر امبر بھی جنگل کے اندھیروں کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ تو 2000 برس سے ان جنگلوں کی خاک چھانتا چلا آ رہا تھا۔ عورت کے رونے کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ امبر آواز کا پیچھا کرتا جنگل میں کافی دور نکل گیا۔ ادھر جنگلی وہاں پہنچ چکا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے امبر لیٹا ہوا تھا۔ جنگلی نے دیکھا کہ چشمے کے کنارے کوئی انسان نہیں ہے، 3 گدھے اسی طرح سے بندھے ہیں۔ جنگلی نے گدھے اسی طرح سے بندھے ہوئے دیکھے، جلدی سے گدھوں کو کھولا، انہیں ہانکتا ہوا اپنے ساتھ لگا کر وہاں سے چل دیا۔ امبر نے کان لگا کر سنا کہ رونے کی آواز ایک جھاڑی کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ امبر نے جھک کر پوچھا، آواز دی، کون ہے یہاں؟ جو کوئی بھی باہر آئے۔ عورت کے رونے کی آواز پھر بھی آتی رہی، کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ 2-3 بار پکارنے کے بعد امبر نے آگے بڑھ کر جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹایا تو ایک زرد آنکھوں والی بلی میاؤں میاؤں کرتی رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز بالکل عورت کے رونے کی آواز سے ملتی تھی۔ امبر کو بڑا غصہ آیا، اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر زور سے ادھر دے مارا جدھر کو بلی بھاگی تھی، مگر بلی جنگل کے اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ امبر سر جھکائے ایک افسوس اور پریشانی کے ساتھ واپس ٹہل پڑا۔
وہ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بیٹھی بٹھائی سے کیا مصیبت پڑ گئی کہ شکنتلا ایک دم غائب ہو گئی. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا اسے زمین کھا گئی یا جنگل کے درختوں نے اسے اپنے اندر نگل لیا. جنگل میں سے گزرتے گزرتے امبر جب چشمے پر پہنچا تو دک سے رہ گیا. تینوں گدھے غائب تھے. ارے یہ گدھے کدھر چلے گئے؟ وہ خود جا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. امبر نے لپک کر کونٹوں کو دیکھا. صاف معلوم ہو رہا تھا کسی نے رسی کو کھولا ہے اور گدھوں کو ہانکتا ہوا لے گیا ہے. تو گویا اس جنگل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، راہ چلتوں کو لوٹنا اور انہیں اغوا کرنا ان کا کام ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گدھوں کو چرایا ہے. امبر کو 100% یقین ہو گیا کہ اس جنگل میں چوروں اور ٹھگوں کا کوئی قبیلہ موجود ہے جن کے پاس اس کی بہن شکنتلا بھی ہے اور گدھے بھی ہیں. تو گویا جنگل میں اس چوروں کے گروہ کو تلاش کرنا چاہیے. شکنتلا ان کے پاس ہی مل جائے گی. مگر یہ کام رات کو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈاکو راتوں کو جنگل میں چھپ جاتے ہیں. اندھیرے میں ان کا کھوج لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، جبکہ دن کے اجالے میں ان کا کچھ نہ کچھ سراغ لگایا جا سکتا ہے. امبر صبح کی امید لے کر سو گیا. نیند اسے دیر بعد آئی. صبح سویرے اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے اٹھ کر چشمے پر ہاتھ منہ دھویا، خدا کو یاد کر کر شکنتلا کی خیریت اور واپسی کی دعا مانگی اور جنگل میں ایک طرف چلنے لگا. وہ ایک خاص حساب کے مطابق چلا تھا. اس کا خیال تھا کہ چور یا ڈاکو جو کوئی بھی ہے وہ جنگل کے پیچھے سے آیا ہوگا. جنگل کے آگے وہ بڑی دیر تک گھومتا آیا. اسے وہاں سوائے اس درویش کے کوئی انسان دکھائی نہیں دیا تھا. چلتے چلتے امبر چاروں طرف بڑے غور سے ایک شے کو دیکھ رہا تھا. درختوں پر اندھیرا اور خاموشی تھی. سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے. درختوں کی شاخوں میں کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی. امبر چاروں طرف بڑے غور سے ایک شے کو دیکھ رہا تھا. درختوں پر اندھیرا اور خاموشی تھی. سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے. درختوں کی شاخوں میں کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی. امبر جھاڑیوں میں سے بڑی مشکل سے راہ بناتا چلا جا رہا تھا. اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک پگ ڈنڈی پر چل رہا ہے جس پر سے گزر کر وہ اور شکنتلا سفر کر رہے تھے. ادھر دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا. پھر وہ کدھر چل کر شکنتلا کو تلاش کرے. امبر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. اسے یوں محسوس ہوا جیسے درخت میں کوئی لمبے لمبے سانس لے رہا ہے. اس نے اوپر نگاہ اٹھائی. شاخوں میں ایک زرد آنکھوں والا الو اسے غور سے دیکھ رہا تھا. یہ الو زور زور سے سانس لے رہا تھا یا شاید اسے اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا. امبر کو خیال آیا کہ وہ جانوروں سے بات کر سکتا ہے. اس نے منہ اوپر اٹھا کر کہا، اے الو، کیا تو بتا سکے گا کہ میری بہن شکنتلا کہاں ہے؟ اسے کون لے گیا ہے؟ میرے گدھے کہاں ہیں؟ انہیں کون لے گیا ہے؟ الو جواب میں بولا، ٹر 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 ٹرو. وہ اپنی زبان میں امبر سے کہہ رہا تھا، اے امبر، شکنتلا ایک آدم خور ظالم جنگلی کی قید میں ہے جو اپنے سردار کو شکنتلا دے کر اس کے عوض اپنی بکری واپس لے گا. تمہارے گدھے اس وقت سردار کے پاس ہیں. لیکن امبر اپنی بات تو جانوروں کو سمجھا سکتا تھا مگر ان کی بات نہیں سمجھ سکتا تھا. جانور امبر کی بولی جانتے تھے. امبر جانوروں کی بولی نہیں جانتا تھا. رات کے اندھیرے میں ساڑے کا سارا جنگل بائے بائے کر رہا تھا. کسی طرف سے انسان تو کیا کسی جانور کی بھی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. امبر نا امید سا ہو گیا. اس نے سوچا کہ واپس اپنے چشمے پر گیا. وہ اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا تھا. وہ اپنی تلاش صبح اسی جگہ سے شروع کرے گا. ادھر وہ جنگلی امبر کے تینوں گدھوں کو لے کر اپنے قبیلے کے سردار کے پاس پہنچ گیا. گدھے جھونپڑے کے باہر کھڑے کر جنگلی نے اندر جا کر سردار سے کہا کہ گدھے حاضر ہیں. سردار خود مشعل لے کر باہر آیا. تینوں گدھے بندھے ہوئے تھے. سردار بڑا خوش ہوا کیونکہ اس علاقے میں گدھوں کی بڑی قدر تھی. اس نے جھولا کھول کر دیکھا. اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں. وہ بہت خوش ہوا. جنگلی سردار کو گدھے دے کر واپس اپنے جھونپڑے میں چلا گیا. جنگلی نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا. کپڑا جو اس نے شکنتلا کے اوپر دیا ہوا تھا. کپڑا ہٹتے ہی شکنتلا نے سکا سانس لیا. شکنتلا نے جنگلی سے کہا، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو. تم مجھے اٹھا کر یہاں کیوں لے آئے ہو؟ جنگلی نے کوئی جواب نہ دیا. وہ اس کی بولی بالکل نہیں سمجھتا تھا. شکنتلا نے پھر کہا، بھگوان تمہارا بھلا کرے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. جنگلی نے جھکے شکنتلا کو دیکھتے دیکھتے ہنسنا شروع کر دیا اور اپنی زبان میں کہا، پاگل عورت، تو اب میرے قبضے میں ہے. میں تجھے سردار کی خدمت میں پیش کر سردار سے اپنی بکری لوں گا. مجھے اپنی بکری سے بڑا پیار ہے. جب سے وہ گئی ہے میں بہت اداس ہوں. سردار کے آدمی اسے اٹھا کر لے گئے تھے. وہ آدم خور ہیں. ان کے ڈر کے مارے میں درخت کے اوپر چوپڑا بنا کر رہتا ہوں. وہ مجھے کچھ نہیں کہتے مگر میری بکریوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. وہ ان کا دودھ پیتے ہیں. وہ اس سے پہلے بھی میری 4 بکریوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں. یہ آخری بکری رہ گئی تھی، اسے بھی اٹھا کر لے گئے. اب میں تمہیں پیش کر سردار سے اپنی بکری واپس لوں گا.
جنگلی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ گئے۔ شکنتلا نے روتے ہوئے جنگلی سے ایک بار پھر التجا کی کہ وہ اسے معاف کر دے، اسے آزاد کر دے۔ شکنتلا کی بات جنگلی کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے شکنتلا سے کہا، تو سردار کے پاس اس کی نوکرانی بن کرے گی، وہ تجھے کھانے کے لیے انسانوں، مگرمچھ اور ہاتھی کا گوشت دے گا، وہ تیرے بچے پالے گا، اور کیا چاہیے، تو وہاں راج کرے گی۔ جنگلی ہنستا رہا اور پھر وہاں ایک جگہ گھاس پر پڑ کر سو گیا اور عشق کی طرح سے کھراٹے لینے لگا۔ شکنتلا بیچاری کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ خود بانس کے ایک ڈنڈے کے ساتھ جکڑی ہوئی تھی، وہ صرف تھوڑا سا ہل سکتی تھی۔ وہ امبر کو یاد کر کر رونے لگی کہ وہ اس کے لیے کس قدر پریشان ہوگا۔ جب وہ دیکھے گا کہ شکنتلا غائب ہے تو بیچارے کو بڑی پریشانی ہوگی۔ وہ خدا جانے اسے جنگل میں کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اتنے میں صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جھونپڑے میں آنے لگی۔ درختوں پر سوئے ہوئے پرندے جاگے اور چہچہانے لگے۔ جنگلی نے اٹھ کر شکنتلا کو کھول کر اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور درختوں پر سے ہوتا ہوا اس طرف چل پڑا۔ ادھر آدم خور سردار کا جھونپڑا تھا۔ خونی ہاتھی۔ امبر نے صبح اٹھ کر پھر شکنتلا کی تلاش شروع کر دی۔ دوسری طرف جنگلی شکنتلا کو لے کر منہ اندھیرے ہی سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے شکنتلا کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ نوجوان خوبصورت لڑکی اسے خادمہ مل گئی ہے جو اس کی خدمت کرے گی، اس کے بچے پالے گی اور اس کے لیے کھانا پکایا کرے گی۔ اس نے جنگلی کو شاباش دی۔ اس نے سردار کی خدمت میں بڑے عمدہ قسم کے 3 گدھے اور ایک تندرست لڑکی پیش کی ہے۔ جنگلی نے کہا، سردار میری اس محنت کا صلہ 2 بکریاں دے دو۔ سردار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جنگلی کو فوراً 2 بکریاں دے کر رخصت کر دیا جائے۔ جنگلی خوش بکریاں لے کر جنگل میں واپس اپنے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ وہ درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سامنے ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ یہ امبر تھا۔ امبر نے بھی ایک جنگلی کو دیکھا کہ بکریاں ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ اس نے سوچا یہ کوئی گٹریا ہے اور جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ قریب آ کر اس نے جنگلی سے جزیرے کے زبان میں پوچھا، کیا تم اس جنگل میں رہتے ہو؟ جنگلی نے اس کی زبان نہیں سمجھی تھی۔ وہ ہنس پڑا اور اپنی زبان میں بولا، تم کون احمق ہو جو اس خونی جنگل میں یوں گھوم رہے ہو؟ امبر فوراً جنگلی کی زبان سمجھ گیا، لیکن جب امبر نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ وہ اپنی بہن کو تلاش کر رہا ہے جو اس جنگل میں کھو گئی ہے تو جنگلی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، تمہیں ہماری جنگلی زبان کیسے آ گئی؟ امبر نے کہا، میں اس ملک کے سارے قبیلوں کی زبانیں جانتا ہوں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کوئی دبلی پتلی نوجوان لڑکی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ جنگلی بڑی مکاری سے بولا، نہیں، میں نے یہاں کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، میرے پاس صرف یہ 2 بکریاں ہیں، انہی سے خوراک حاصل کرتا ہوں۔ جنگلی دل میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اس عورت کا بھائی وغیرہ ہے جسے اس نے ابھی سردار کے پاس چھوڑا ہے۔ وہ چاہتا تھا یہ شخص اس جنگل میں ایسی جگہ جائے جہاں شیر رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے امبر سے کہا، یہاں سے بائیں جانب میں ایک پہاڑی ہے جس کی قوم میں ایک عورت رہتی ہے، اگر اس کے پاس جاؤ تو وہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں بتا سکتی ہے تمہاری بہن کہاں ہے۔ بہت اچھا بھائی، میں جا کر اس عورت سے پوچھتا ہوں۔ جنگلی بکریاں لے کر آگے چل دیا۔ امبر جنگل میں بائیں طرف والے پہاڑ کی طرف گھوم گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ سلامبو کی لاش سے کیوں نہ مدد حاصل کرے۔ اس نے اسی وقت سلامبو کا خیال دل میں لا کر آواز دی۔ آواز دینے کی دیر تھی کہ سلامبو کی لاش اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ کیا بات ہے امبر، تم نے مجھے کس لیے یاد کیا؟ امبر نے کہا، میں اپنی بہن شکنتلا کے ساتھ اس جنگل میں سفر کر رہا تھا، ہمیں رات ہو گئی، ہم سو گئے۔ صبح شکنتلا چشمے پر نہا رہی تھی، میں جنگل کی سیر کر رہا تھا، واپس آیا تو شکنتلا غائب تھی۔ 1 دن اور رات گزر گئی، مجھے اپنی بہن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ خدا کے لیے میری پریشانی دور کر دو اور مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ سلامبو کی لاش نے ٹھنڈے سپاٹ لہجے میں کہا، امبر تو بڑا نادان ہے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے پہاڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر سکتی ہوں، بادشاہ کے محل زمین سے اکھاڑ کر پھینک سکتی ہوں، مگر کسی چھپی ہوئی شے کے بارے میں بالکل نہیں بتا سکتی۔ میں آنے والے زمانے اور چھپے ہوئے زمانے میں جا کر نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم کہو تو میں اس پورے جنگل میں آگ لگا سکتی ہوں، شیر سے لڑ سکتی ہوں، مگر تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ شکنتلا اس وقت کہاں ہے۔ امبر نے اداس ہو کر کہا، پھر تمہیں بلانے سے کیا فائدہ ہوا سلامبو بولی، مجھے افسوس ہے بھائی کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکی۔ امبر نے کہا، یہاں ایک گھنے درخت کے نیچے ایک درویش سو رہا تھا، اس کے سر پر ایک سانپ نے اپنے پھن کا سایہ کر رکھا تھا، ایک شیر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ جب سے شکنتلا غائب ہوئی ہے وہ درویش بھی غائب ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ درویش کون تھا؟ کیا شکنتلا کے غائب ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے؟ سلامبو کہنے لگی، امبر میں تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی، مجھے خود معلوم نہیں کہ وہ درویش کون تھا، میں گزرے ہوئے زمانوں کو بالکل نہیں دیکھ سکتی، گزرا ہوا زمانہ میرے لیے ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، میں صرف اسی شے کو دیکھ سکتی ہوں۔
جو گزر رہی ہے. میں مجبور ہوں, میں طاقتور ضرور ہوں, اتنی زیادہ طاقت رکھتی ہوں کہ اس گھنے درخت کو چاہوں تو ابھی جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دوں, مگر تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ کل کیا ہونے والا ہے اور جو گزر گیا ہے وہ کہاں ہے. امبر نے کہا, پھر میں نے تو تمہیں یوں ہی تکلیف دی بہن سلامبو, اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو. سلامبو بولی, مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکی, لیکن تم نے اتفاق سے مجھے وہ شے مانگی ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتی. خدا حافظ. سلامبو کی لاش درختوں میں غائب ہو گئی. امبر اکیلا رہ گیا. اس کے لیے اب سوائے اس کی اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ جنگلی کی بتائی ہوئی عورت کے پاس جا کر شکنتلا کے بارے میں پوچھے. اسے معلوم تھا کہ جنگلوں میں ایسی عورتیں رہا کرتی ہیں جو جادو کے زور سے بتا دیتی ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر ہے. جنگلی نے جیسا بتایا تھا وہاں ایک غار تو موجود تھی. امبر نے سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ جادوگر عورت رہتی ہے. اس نے اس کھو کو باہر سے اچھی طرح سے دیکھا, پھر اس کے اندر داخل ہو گیا. یہ ایک چھوٹا اور تنگ سا غار تھا. غار میں چھت پر سے پانی برس رہا تھا. امبر نے پاؤں آگے رکھا تو دو پتھروں کے لڑکنے سے آواز پیدا ہوئی. اس آواز کے ساتھ ہی اچانک قوم میں سے شیر کی غضبناک داد گونجی. امبر نے اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا. تو کیا جنگلی نے اس کے ساتھ فریب کیا تھا؟ شیر کی داد ایک بار پھر سنائی دی. شیر نے انسان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا. بھوکا ہونے کی وجہ سے وہ امبر کی طرف بڑھ رہا تھا. امبر نے سوچا کہ غار میں سے نکل جانا چاہیے. وہ تیزی سے مڑا اور واپس بھاگنے لگا. شیر نے اپنے سامنے انسان کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی بھاگنے لگا. وہ اتنی تیزی سے آگے کو دوڑا کہ اس نے غار کے دروازے پر ہی امبر کو دبوچ لیا. امبر شیر کے دھکے سے زمین پر گر پڑا. شیر نے امبر کے اٹھتے اٹھتے ایک بڑا زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا. شیر کے خیال میں اس تھپڑ کے بعد کا ایک طرف کا پورا جبڑا ٹوٹ جانا چاہیے تھا, مگر ایسا نہ ہوا, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ شیر کو یوں لگا جیسے اس نے کسی سخت پتھر پر زور سے ہاتھ مار دیا ہو. شیر نے جھنجھلا کر دوبارہ سے امبر پر حملہ کرنا چاہا. امبر نے اس وقت تک زمین سے اٹھ چکا تھا. اس دفعہ شیر نے ایک بھرپور طاقت کے ساتھ امبر کے سر پر پنجہ مارتے ہی شیر تڑپ کر دور جا گرا, کیونکہ اس کا پنجہ بڑا سخت زخمی ہو کر درد کرنے لگا تھا. شیر بڑا پریشان ہو گیا کہ اس قسم کے انسان سے اس کا کبھی پالا نہیں پڑا تھا. امبر نے آگے بڑھ کر شیر کی گردن کو دبوچ لیا. وہ پوری طاقت سے شیر کی گردن کو دبوچ رہا تھا. شیر نے بے تحاشا امبر کے جسم پر پنجے مارنے شروع کر دیے. شیر کے لمبے لمبے تیز ناخن امبر کے جسم پر سے پھسل رہے تھے جیسے کسی سنگ مرمر کی سیل پر سے پھسل رہے ہوں. امبر کے جسم میں شیر کا کوئی بھی ناخن چبھ نہیں رہا تھا. شیر کو یوں لگا جیسے وہ کسی پہاڑ سے لپٹا ہوا ہے. دوسری طرف امبر کے سخت پنجے شیر کی گردن پر چلے جا رہے تھے. اس کا دم گھٹنے لگا تھا. شیر کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں. امبر نے شیر کو نیچے گرا لیا. شیر نیچے گر پڑا. امبر بھی اس کے اوپر گر پڑا. اس نے شیر کی گردن سے اپنے سخت پنجے نہ ہٹائے. شیر کے گلے سے کھڑ کھڑ کی آوازیں نکلنے لگی. آخر وہ بے سدھ ہو گیا اور اس کے ہاتھ گر پڑے اور شیر مر گیا. امبر نے شیر کو مردہ چھوڑ دیا اور واپس جنگل میں اسی جگہ آیا جہاں اسے جنگلی ملا تھا. وہ اس جنگلی کی بھی اچھی طرح سے خبر لینا چاہتا تھا جس نے اسے دھوکے سے شیر سے ہلاک کروانے کی کوشش کی تھی, مگر وہاں جنگلی نہیں تھا. امبر نے اس کی حال کو چھوڑ کر شکنتلا کی تلاش شروع کر دی. وہ اسی طرف نکل گیا جدھر ایک گدلے رنگ کی پانی کی چھوٹی سی ندی بہتی تھی. یہ ندی پہاڑوں کے اوپر سے آتی تھی اور جنگل میں سے ہو کر آگے دریا سے جا ملتی تھی. امبر کچھ دور اس ندی کے کنارے کنارے چلتا چلا گیا. اسے خیال آیا تھا تو وہ تو بے مقصد گھوم رہا ہے. اسے ذرا سا بھی اشارہ معلوم نہیں کہ شکنتلا کس طرف کو گئی ہے. اس طرح تو وہ چلتا چلتا خدا جانے کہاں پہنچ جائے گا. اسے ان لوگوں کا خیال آیا جن کے پاس وہ دونوں میں مان رہے تھے اور جنہوں نے اسے گدے دیے تھے, مگر ان لوگوں کا قبیلہ وہاں سے بہت دور تھا. وہ پیدل وہاں تک بہت دیر میں پہنچتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ امبر ندی کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اپنی بہن ماریا اور ناگ کو یاد کرنے لگا. اگر وہ لوگ اس وقت اس کے ساتھ ہوتے تو کم از کم اسے کچھ مشورہ ہی دیتے. امبر ان سے کچھ صلاح مشورہ ہی کر لیتا, مگر ماریا اس کے ساتھ ہوتی تو شکنتلا کو کوئی شخص بھی اغوا کر کے نہیں لے جا سکتا تھا. سوال یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے, کس طرف کو چل کر شکنتلا کو ڈھونڈا جائے. امبر شکنتلا کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا. امبر نے اسے کول دیا تھا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا کر ہی دم لے گا, اور امبر کول کا بڑا پکا تھا. وہ جس سے جو وعدہ کرتا تھا اسے ہمیشہ پورا کرتا تھا. کچھ دیر ندی کنارے بیٹھنے کے بعد وہ آگے چل پڑا. ندی آگے چل کر جنگل کے گن میں گھوم گئی تھی. اسے یوں میں اپنے پیچھے ایک طرف کچھ ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جنگلی جانور جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا آگے جا رہا ہو. امبر رک گیا. وہ پلٹ کر جنگل میں دیکھنے لگا. اس کا خیال درست تھا.
اچانک سامنے سے ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا ہاتھی درختوں میں سے باہر نکلا. وہ کان ہلاتا, سونڈ لہراتا ندی کی طرف چلا آ رہا تھا. شاید وہ پانی پینے چلا آ رہا تھا. امبر خامخواہ ایک اور جنگلی جانور سے لڑائی مول نہیں لینا چاہتا تھا. وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا. وہ درختوں کی آڑ میں کھڑا تھا. ہاتھی جومتا جماتا ندی پر آیا اور اپنی سونڈ سے پانی پینے لگا. پانی پی کر وہ ندی میں اتر گیا اور سونڈ میں پانی بھر بھر کر اپنے اوپر ڈالنے لگا. وہ غسل کر رہا تھا. امبر درختوں کے پیچھے کھڑا چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا. ایک دم ہاتھی نے اپنی سونڈ اوپر اٹھائی اور چاروں طرف گھمانے لگا. ہاتھی کو قریبی کسی انسان کی بو محسوس ہوئی تھی. امبر سمجھ گیا کہ ہاتھی کو کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہے. اس نے دوڑنے کی بجائے اسی جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا, کیونکہ دوڑنے سے ہاتھی یقیناً اس کا پیچھا کرتا اور بھاگنے میں کوئی بھی انسان ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ہاتھی ضرور اسے اپنی سونڈ پر اٹھا کر نیچے پھینک دیتا اور پھر پاؤں امبر کے سینے پر رکھ کر اسے مسلنے کی کوشش کرتا. امبر مرتا تو بالکل بھی نہیں, مگر خامخواہ ہاتھی سے مقابلہ کرنے میں وقت ضرور ضائع ہوتا. جبکہ امبر ہر گھڑی یہی سوچ رہا تھا کہ شکنتلا کو سراغ کیسے لگایا جائے. ہاتھی ضرور اسے اپنی سونڈ پر اٹھا کر نیچے پھینک دیتا اور پھر پاؤں امبر کے سینے پر رکھ کر اسے مسلنے کی کوشش کرتا. امبر مرتا تو بالکل نہیں, مگر خامخواہ ہاتھی سے مقابلہ کرنے میں وقت ضرور ضائع ہوتا. جبکہ امبر ہر گھڑی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شکنتلا کا سراغ کیسے لگایا جائے. ہاتھی ایک پل بالکل بت بنا اپنی جگہ کھڑا رہا اور سونڈ سے امبر کی بو لینے کی کوشش کرتا رہا. آخرکار اسے پتا چل گیا کہ انسان درختوں کے پیچھے کہیں ہے, کیونکہ اس طرف سے انسان کی بو بڑی تیز آ رہی تھی. امبر نے لڑائی سے دور رہنے کے لیے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا. جو ہی وہ درخت کے اوپر چڑھا, ہاتھی نے اسے پتوں میں دیکھ لیا. وہ بھاگ کے امبر کے پیچھے لپکا, مگر امبر اس عرصے میں درخت کے اوپر جا چکا تھا. ہاتھی زور سے چنگاڑا. اس کی چنگار سے جنگل گونج اٹھا. امبر درخت کے اوپر بڑے آرام سے جا کر بیٹھ گیا. ہاتھی بھاگ کر درخت کے نیچے آ گیا اور زور زور سے جھولنا شروع کر دیا. کسی وقت وہ اپنی لمبی سونڈ اوپر اٹھا کر جیسے سلام کرتا اور پھر چنگار مار کر مست ہاتھیوں کی طرح سے جھومنے لگتا. امبر کی جان عجیب مصیبت میں آ گئی تھی. وہ اب کسی جنگلی جانور سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر ہاتھی اسے بار بار چیلنج دے رہا تھا. ہاتھی درخت کے نیچے سے دھرنا مار کر بیٹھ گیا. اس نے امبر کو اوپر دیکھ لیا تھا. امبر کافی دیر تک اوپر بیٹھا رہا. ہاتھی بھی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. امبر تانگ آ گیا. وہ نیچے اتر کر ہاتھی سے مقابلہ کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھا. اس نے زور سے چنگاری ماری اور درختوں کو ٹکریں مارنا شروع کر دی. اس کی ٹکروں سے درختوں پر گویا بونچال سا آ گیا. درخت پر جتنے پرندے بیٹھے تھے شور مچاتے اڑ گئے. امبر بھی ٹہنی پر بیٹھے اس کی ٹکر سے ہل رہا تھا. اس نے سوچا کیوں نہ ہاتھی پر چھلانگ لگا دے اور پھر اس کا مقابلہ کرے. مگر مصیبت یہ تھی کہ ہاتھی بڑا جانور تھا. ہو سکتا تھا کہ ہاتھی اسے اٹھا کر سونڈ میں لپیٹتا اور پھر اپنے منہ میں ڈال لیتا. امبر مرتا نہ, مگر منہ کے اندر جا کر کیا کرتا, سوائے اس کے کہ ہاتھی کے گلے سے گزر کر اس کے پیٹ پہ آ جاتا اور خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر کر باہر نکل آتا. یہ سارا کام بڑا غلیظ کام تھا. پر امبر کے سارے کپڑے اور بدن خراب ہو جاتا. اس نے فیصلہ کیا درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہے گا اور نیچے اتر کر ہاتھی کا مقابلہ نہیں کرے گا. وہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھا رہا اور ہاتھی ٹکریں مارتا رہا. ہاتھی بڑا طاقتور تھا. اس نے درخت کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کر دیا. درخت جڑ سے سچ مچ ہل گیا. وہ ایک طرف جھکنے لگا. امبر نے شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا, لیکن ہاتھی کی ٹکروں نے درخت کی طاقت کو ختم کر دیا تھا. اب وہ گرنے ہی والا تھا اور زمین کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا. آخر ہاتھی کی ایک زوردار ٹکر کھا کر درخت دھڑام سے زمین پر گر پڑا تھا. مکار ہاتھی کی آنکھ امبر پر لگی ہوئی تھی. امبر کے گرتے ہی وہ درخت کی شاخوں پر اپنے باری بار کم پاؤں رکھتا, انہیں توڑتا مڑوڑتا امبر کی طرف بڑھا. امبر نے بھاگنا شروع کر دیا, مگر جنگل میں جھاڑیاں اتنی گھنی اور اتنی زیادہ تھیں کہ امبر بار بار گرنے لگا. آخر ہاتھی اس کے سر پر پہنچ گیا. وہ تو جھاڑیوں پر پاؤں رکھتا بھاگ رہا تھا. امبر کے عین اوپر پہنچ کر ہاتھی نے زور سے چیخ ماری اور امبر کو زمین پر سے اپنی سونڈ میں لپیٹ کر اوپر اٹھا لیا. اوپر 2-3 بار گھما کر ہاتھی نے پوری طاقت سے امبر کو اپنے قدموں میں زمین پر پھینک دیا. وہ امبر کی ہڈیاں توڑ کر اسے مارنا چاہتا تھا, مگر امبر کو کچھ بھی نہ ہوا. اسے یوں لگا جیسے کسی نے روئی کا گالا نیچے پھینک دیا ہو. ہاتھی نے امبر کے جسم پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا اور پورا بوجھ ڈالا تھا, لیکن امبر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے بالکل محفوظ تھا. الٹا ہاتھی کو پاؤں میں لمبے لمبے کانٹے چبھنے لگے. وہ تڑپ کر ایک طرف کو ہٹ گیا. موت کی شرط. ہاتھی نے دوبارہ امبر پر حملہ کیا. اس دفعہ ہاتھی نے امبر کو سونڈ میں ایک بار پھر لپیٹا اور اٹھا کر پورے زور سے ایک درخت کے تنے سے مارنا شروع کر دیا. ہاتھی کا خیال تھا کہ امبر چکنا چور ہو جائے گا, لیکن ہوا یہ کہ درخت اپنی جگہ سے ہل گیا اور ہاتھی کی سونڈ زخمی ہو گئی, مگر امبر کو کچھ بھی نہ ہوا. وہ اس طرف جھک گیا. اسے امبر نے بھی جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا.
اس کی کمر کے ساتھ ایک کھنجر ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ امبر نے وہ کھنجر نکال کر ہاتھی پر حملہ کیا۔ وہ چھلانگ لگا کر ہاتھی کی گردن پر چڑھ گیا۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ ہاتھی کی ایک آنکھ میں کھنجر گھونپ دیا۔ ہاتھی درد سے چلا اٹھا۔ اس نے سونڈ اوپر لے جا کر امبر کو پکڑنے کی کوشش کی۔ امبر پیچھے کھسک گیا۔ ہاتھی نے زور سے اپنا بدن جھٹکا۔ امبر نیچے گر پڑا۔ ہاتھی نے امبر کے اوپر اپنا بھاری پاؤں رکھنا چاہا۔ امبر تڑپ کر دوسری طرف ہٹ گیا۔ ہاتھی گم گیا۔ امبر نے زور سے کھنجر مار کر ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ خون کی آبشار بہنے لگی۔ اس بک بک سے امبر بچنا چاہتا تھا، مگر ہاتھی نے خود اپنی موت کو آواز دی تھی اور اب بھی میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں تھا۔ اب تو امبر مجبور تھا کہ اس خونی ہاتھی کو ہلاک کر دے، کیونکہ وہ کسی دوسرے انسان پر بھی حملہ کر کے اسے ختم کر سکتا تھا۔ امبر نے کوشش کی کہ وہ دوبارہ ہاتھی کے اوپر چڑھ کر اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالے، کیونکہ اندھا ہو جانے کی صورت میں وہ ہاتھی کے جسم پر پے در پے وار کر سکتا تھا۔ امبر نے ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ہاتھی کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ ہاتھی کی ایک آنکھ ابھی باقی تھی اور وہ پوری طرح سے دیکھ رہا تھا کہ امبر کیا کرنے والا ہے۔ وہ زور زور سے اپنے بدن کو جھٹکا دینے لگا تاکہ امبر کو ایک بار پھر سے نیچے گرا دے، مگر امبر ہاتھی کی کمر سے چمٹ گیا۔ وہ کھسکتا کھسکتا ہاتھی کی گردن پر آ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ لمبا کر کھنجر ہاتھی کی دوسری آنکھ میں گھونپ دیا۔ ہاتھی زور سے چنگایا اور تکلیف کی وجہ سے اسی جگہ چکر کھانے لگا۔ امبر بار بار اس کی آنکھ میں کھنجر چلا رہا تھا۔ ہاتھی کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ ہاتھی اندھا ہو چکا تھا۔ اب امبر نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ہاتھی کو اپنا دشمن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سونڈ کٹ چکی تھی اور دونوں آنکھیں پھوٹ گئی تھیں۔ اس کے بدن سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ کمزوری محسوس کرنے لگا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ پھر بھی ابھی ہاتھی میں بڑی طاقت تھی۔ وہ پاگل اندھے کی طرح سے گھوم رہا تھا کہ کہیں اسے دشمن ملے تو وہ اسے کچل دے۔ امبر نے لپک کر ہاتھی کے پیٹ میں کھنجر گھونپا اور پھر اسے پوری طاقت لگا کر ایک طرف کو گھما دیا۔ ہاتھی کا آدھا پیٹ کٹ گیا اور اس کی باری باری انتڑیاں باہر گر پڑیں۔ ہاتھی کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ ایک طرف کو جھکنے لگا۔ امبر نے موقع غنیمت جان کر ایک بار پھر اس کے پیٹ میں کھنجر مارا اور باقی کا آدھا پیٹ بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ ہاتھی کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ باہر زمین پر آ گرا۔ ہاتھی کا جسم خشک پتے کی طرح سے کانپنے لگا۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ ہاتھی کے گرنے سے زمین ایک بار پھر ہل گئی۔ امبر پڑے کھڑے ہو کر ہاتھی کے مرنے کا تماشا دیکھنے لگا۔ ہاتھی کانپ رہا تھا۔ خون پر نالے بن کر خون نالے کی طرح سے بہہ رہا تھا۔ وہ ٹانگیں چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سے اس کا جسم پرسکون ہوتا گیا۔ ایک بار اس نے زور سے ہل کر ہاتھی ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے حملہ کرنے میں پہل کی تھی۔ اس نے امبر کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسے ہلاک کرے، وگرنہ امبر نے لڑائی سے 1000 بار بچنے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھی نے اپنی موت کو خود آواز دی تھی۔ امبر نے ندی پر جا کر غسل کیا، اپنے خون سے بھرے ہوئے کپڑے دھوئے۔ اسے سوائے اس کی اور کچھ نقصان نہیں ہوا تھا کہ اس کا وقت ضائع ہو گیا تھا۔ وہ اس عرصے میں شکنتلا کو تلاش کر سکتا تھا۔ وہ ابھی دوبارہ گیلے کپڑے پہن کر کمر میں کھنجر لگا رہا تھا کہ اسے جنگل میں کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں جنگلی لوگوں کی چیخوں سے ملتی جلتی تھیں۔ امبر نے سوچا کہ شاید جنگلی لوگوں کا قافلہ آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے ایک درخت کے اوپر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جنگلی لوگ کون ہیں۔ جنگلی لوگوں کی آوازیں قریب آئی تھیں۔ پھر جھاڑیاں زور زور سے ہلیں اور 10-12 سیاہ رنگ کے ناٹے قد کے آدم خور جنگلی بدن پر صرف گھاس کے لنگوٹ باندھے، ہاتھوں میں نیزے لیے وہاں آن موجود تھے۔ امبر نے انہیں غور سے دیکھا۔ یہ سارے کے سارے وحشی لوگ تھے۔ خدا جانے انہیں کان سے مرے ہوئے ہاتھی کی بو آ گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے زمین پر مرے ہاتھی کو دیکھ کر بڑے خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ اسے اس اجاڑ بیابان جنگل میں کون آ کر ہلاک کر گیا۔ ایک وحشی نے نیزہ اٹھا کر زور سے چیخ ماری۔ اس کے ساتھ ہی باقی سارے وحشی مردہ ہاتھی پر ٹوٹ پڑے، اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ ایک وحشی تو ہاتھی کے پیٹ کے اندر گھس گیا اور وہاں سے اس کا دل نوچ کر لے آیا۔ جب وہ ہاتھی کے پیٹ سے باہر نکلا تو وہ خون میں لال ہو رہا تھا۔ باہر آ کر اس نے ایک نعرہ لگایا اور کھڑے ہو کر ہاتھی کا دل چبا چبا کر کھانے لگا۔ امبر نے بڑے بڑے جنگلی لوگ دیکھے تھے، لیکن یہ بڑے عجیب قسم کے ڈرونے وحشی تھے۔ وہ ہاتھی کے گوشت کو انسان کا گوشت سمجھ کر کھا رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک طرف سے ہاتھی کے گوشت کو ختم کر دیا، ادھر سے ہاتھی کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا کر وہ اسی جگہ جانوروں کی طرح ساتھ جو کر بیٹھ گئے اور خدا جانے کیا غور کرنے لگے۔ پھر اٹھ کر وہ زمین پر پاؤں کے نشان دیکھنے لگے۔ امبر سمجھ گیا یہ وحشی لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھی کے ساتھ کس نے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کیا تھا۔ اچانک ایک وحشی نے چیخ ماری، انسان کے پیروں کے نشان ہیں۔ یہ وہی زبان تھی جس میں امبر کے ساتھ بکریوں والے جنگلی نے بات کی تھی۔ یہ بھی بڑی اچھی بات تھی کہ امبر ان کی بولی سمجھ لیتا تھا۔ سارے کے سارے آدم خور وحشی زمین پر امبر کے پیروں کے نشان جھک کر دیکھنے لگے۔
انہوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہاں کوئی انسان ابھی موجود تھا جس نے ہاتھی کے ساتھ جنگ لڑ کر ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ آدمی کہاں چلا گیا۔ یہ جنگلی لوگ آدمی یا جانور کے پیروں کے نشان سے پورا کھوج لگایا کرتے تھے کہ انسان یا جانور کدھر کو گیا ہے۔ اگر ایک جگہ سینکڑوں جانوروں کے پاؤں کے نشان ہو تو پھر بھی یہ جنگلی ان میں سے انسان کے پیروں کے نشان کو صاف پہچان لیتے تھے، اور یہی ہوا۔ جنگلیوں نے عنبر کے پیروں کے نشان کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ نشان ایک گول دائرے کی صورت میں تھے، وہ بھی گول دائرے کی صورت میں گھوم گئے۔ پھر نشان ایک درخت کی طرف بڑھ رہے تھے، وحشی بھی اسی درخت کی طرف گھوم گئے۔ نشان اس درخت کے پاس آ گئے جس پر عنبر پتوں میں چھپا بیٹھا تھا، وحشی اس درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا انسان اسی درخت کے اوپر ہوگا۔ سب زور سے نعرے لگانے لگے۔ یہ نعرے عنبر کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن اتنا وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ وحشیوں کی قیادت سے نہیں بچ سکتا۔ جنگلیوں نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں سے جاپنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ 6-7 نیزے درخت کی شاخوں میں پھینکے۔ ایک نیزہ عنبر کے بازو کو چیرتا ہوا گزر گیا، مگر اسے کچھ نہ ہوا۔ بازو کا گوشت دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ دوسری بار پھر نیزے پھینکے گئے۔ اس دفعہ ایک نیزہ عنبر کے پیٹ میں کھپ گیا۔ عنبر نے نیزہ باہر کھینچ کر واپس زمین پر مارا تو وہ سیدھا اس وحشی کی کھوپڑی توڑتا ہوا کھپ گیا۔ وحشی چیخ مار کر زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی مر گیا۔ پھر تو وہاں ایک شور مچ گیا۔ وحشیوں نے درخت پر نیزے مارنے شروع کر دیے۔ عنبر کے ہاتھ میں جو نیزہ آتا وہ اسے دوبارہ کسی نہ کسی وحشی پر اچھال دیتا جو زخمی ہو کر بھاگ جاتا۔ جنگلی لڑتے تانگ آ گئے۔ انہوں نے درختوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ عنبر اگر چاہتا تو وہ اوپر بیٹھے ایک کر کے سارے جنگلیوں کو قتل کر نیچے پھینک سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے آپ کو ان وحشیوں کے حوالے کر ان کے قبیلے میں چلا جائے، شاید اس طرح سے اسے شکنتلا کا کوئی سراغ مل سکے۔ عنبر نے مقابلہ بند کر دیا اور درخت پر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ سارے جنگلی ایک نوجوان انسان کو درخت کے اوپر سے گرتے دیکھ کر پڑے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر عنبر کو رسی میں جکڑ لیا۔ ایک وحشی نے دوسرے وحشی سے کہا سردار اس سفید نوجوان کا گوشت کھا کر بڑا خوش ہوگا، وہ ہمیں اس کے عوض اپنی خاص بکریوں کا دودھ پینے کو دے گا۔ عنبر نے سب کچھ سنا اور خاموش رہا۔ وہ ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی زبان کو جانتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کے سامنے راز کی کوئی بات نہ کرتے، لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ عنبر ان کی بات نہیں سمجھتا تو وہ ان کے سامنے کھل کر بات کریں گے اور شکنتلا کا سراغ اسی طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ وحشیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے عنبر کی طرف نیزے تانے ہوئے تھے۔ ایک وحشی نے آگے بڑھ کر عنبر کی کمر میں لٹکا ہوا خنجر کھینچ لیا۔ وہ خنجر اس نے غور سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا یہ خنجر کسی شہر کا بنا ہوا ہے، یہ شخص کسی دوسرے شہر سے آیا ہے، اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے چلتے ہیں، وہ ہمیں انعام دے گا، چلو پکڑ کر لے چلو اسے۔ وحشیوں نے عنبر کو رسی میں جکڑا اور اسے اٹھا کر جنگل میں واپس گھس گئے۔ 4 وحشی سے اپنے سروں پر اٹھائے جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ وہ اس قدر تیز جا رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جانور ہیں۔ کافی دیر تک جنگل میں چلتے اور کئی موڑ گھومنے کے بعد وہ ایک اونچے پہاڑ کے دامن میں آ گئے۔ یہاں بہت سی جھونپڑیاں ایک نیم دائرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ وحشیوں نے عنبر کو نیچے اتارا زمین پر۔ تمام وحشی ان وحشیوں کو دیکھ کر قریب آ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ یہ قیدی کہاں سے آیا ہے۔ ایک وحشی نے بتایا کہ جنگل میں ہاتھی مارا پڑا تھا، اس شخص نے ہاتھی کو ہلاک کیا ہے۔ سارے وحشی بڑے حیران ہوئے، ایک دبلے پتلے سے انسان نے خنجر کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی کیسے ہلاک کر دیا۔ یہ وحشی لوگ جنگل میں پڑی ہوئی ہاتھی کی لاش کا سن کر اس طرف بھاگ اٹھے۔ وہ آج ہاتھی کے گوشت کی ضیافت اڑانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ عنبر کو پکڑ لائے تھے۔ وہ ایک اونچی سی جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ اس جھونپڑی میں کچھ دیر رہنے کے بعد وہ ایک کر کے چلے گئے۔ وہ سردار کی جھونپڑی تھی، مگر وہاں عنبر کو سوائے چند ایک بوڑھی عورتوں کے اور کوئی عورت نظر نہیں آئی تھی۔ یہ بوڑھی عورتیں ایک طرف بکریوں کا دودھ دوڑ رہی تھی، کوئی شکرقندی ابال رہی تھی۔ عنبر کا دل شکنتلا کو یاد کر اداس ہو گیا۔ اس نے خامخواہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ شکنتلا تو اس جگہ بھی نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کیا وہ یہاں سے فرار ہو جائے تاکہ کسی اور جگہ چل کر شکنتلا کو تلاش کر لے؟ یہاں پر رہنے سے کیا فائدہ ہوگا بھلا؟ پھر عنبر نے سوچا کہ ابھی اسے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی کچھ باتیں جھونپڑیوں کے اندر ہو، کچھ لوگ ان لوگوں کے جھونپڑیوں کے اندر ہو۔ اگر شکنتلا یہاں بھی نہ ہوئی پھر بھی اسے ان لوگوں سے کچھ سراغ تو مل سکتا تھا۔ عنبر نے اس جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ابھی کچھ دیر وہاں رہ کر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جھونپڑی میں سے سارے وحشی نکل کر باہر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اب انہیں اندر سے شاید کسی سردار کے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ عنبر بھی اسی انتظار میں تھا کہ اندر سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ اچانک اندر سے ایک بڑے خوبصورت سامنے رنگ کی عورت باہر نکلی۔ اس عورت نے سر پر موڑوں کے پڑوں کا تاج پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں شیر کے نہنوں کی مالا تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے، بدن پر ہرن کی کھال کا لباس تھا۔ اگرچہ یہ عورت بہت حسین تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جنگلی چیتے جیسی چمک اور مکاری تھی۔ ہمارے
پڑھنے والوں کو اب ضرور معلوم ہوگا کہ یہ قبیلہ ان جنگلیوں کا نہیں تھا جہاں شکنتلا قید تھی، بلکہ یہ اس قبیلے سے دور پچھم کی طرف ندی والا ایک قبیلہ تھا جو جادوگرنی کے قبیلے کے نام سے مشہور تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ عورت اس قبیلے کی سردارنی ہے۔ اس نے بڑے غور سے امبر کی طرف دیکھا اور پھر اپنے وزیر سے کہا، اس نوجوان کو تم کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ ایک وحشی نے آگے جھک کر کہا، سردارنی، یہ شخص ایک درخت کے اوپر چھپا ہوا تھا، اس کے پاس سے وہ خنجر نکلا ہے جس پر ہاتھی کے خون کے نشان ہے۔ سردارنی نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہاتھی کو اس نوجوان نے اپنے خنجر سے ہلاک کیا ہے؟ وحشی بولا، جی ہاں۔ سردارنی نے زمین پر پاؤں مار کر کہا، اتنا دبلا پتلا نوجوان جنگل کے ایک سار پھرے ہاتھی کو ہرگز نہیں مار سکتا، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وحشی نے کہا، سردارنی، اس کے سوا جنگل میں اور کوئی آدمی نہیں تھا، ہاتھی کا شکار اسی نے کیا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ بے شک، سردارنی نے کہا، مگر میں اس سے کس زبان میں بات کروں گی؟ یہ تو ہماری زبان کو بالکل نہیں سمجھتا۔ امبر ان لوگوں کی ساری باتیں اب غور سے سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ اس مقام پر آ کر اس نے سردارنی سے کہا، سردارنی، میں آپ کی زبان خوب سمجھ رہا ہوں، آپ بے شک اپنی زبان میں مجھ سے بات کریں۔ سردارنی نے یوں تڑپ کر امبر کی طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے پیر پر پتھر مار دیا ہو۔ وہ کبھی خیال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک اجنبی نوجوان جو خدا جانے کہاں سے ادھر آ نکلا ہے ان کے قبیلے کی مشکل زبان سمجھ لیتا ہوگا۔ اس نے امبر کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم ہمارے قبیلے کی زبان کو کیسے جانتے ہو؟ امبر نے کہا، میں دنیا کے ہر قبیلے کی زبان جانتا ہوں سردارنی۔ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ نہیں، میں ایک عام انسان ہوں۔ سردارنی نے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم درخت پر کیوں چھپے بیٹھے تھے؟ امبر نے بولا، سردارنی، میں ایک سیاح ہوں اور ملک ہندوستان کی سیر کرنے اپنی بہن شکنتلا کے ساتھ آیا تھا۔ وہ جنگل میں مجھ سے بچھڑ گئی تھی، میں اس کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ آپ کے آدمی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تم درخت پر کیوں چھپے بیٹھے تھے؟ آپ کے آدمیوں کے ڈر سے چھپا بیٹھا تھا۔ کیا یہ خنجر تمہارا ہے؟ سردارنی نے امبر کا خون آلود خنجر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا۔ امبر نے خنجر کو غور سے دیکھ کر کہا، ہاں، یہ میرا خنجر ہے۔ سردارنی نے پوچھا، اس خنجر پر خون کس جانور کا لگا ہے؟ امبر نے کہا، ہاتھی کا۔ اے سردارنی! سردارنی نے بڑی حیرانی سے پوچھا، کیا جنگلی ہاتھی کو تم نے ہلاک کیا؟ ہاں سردارنی، جنگلی ہاتھی کو میں نے ہلاک کیا تھا۔ محض اس چھوٹے سے خنجر سے؟ ہاں سردارنی، صرف اس چھوٹے سے خنجر کے ساتھ۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں ایک بار پھر ہاتھی کو ہلاک کر کے دکھاؤ ہمیں۔ اگر تم ایسا نہ کر سکتے تو جانتے ہو قبیلے کی سردارنی مذاق کرنے کی سزا کیا ہے؟ نہیں، اگر تم ہاتھی کو ہلاک نہ کر سکے تو تمہیں زندہ ایک بوری میں بند کر کر کیڑے مکوڑوں کے گڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ مجھے منظور ہے، ایک بار پھر سوچ لو، مجھے منظور ہے، میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ہاتھی کی لڑائی کا بندوبست کیا جائے۔ امبر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ سردارنی نے پوچھا، وہ کون سی شرط ہے؟ امبر نے کہا، اگر میں نے ایک ہاتھی کو اس خنجر سے ہلاک کر دیا تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ سردارنی نے کہا، میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہیں قبیلے کا سردار بنا دیا جائے گا۔ امبر سر سے پاؤں تک کانپ گیا، نہیں نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ کیا کہا؟ سردارنی غصے کے مارے کانپنے لگی۔ وہاں جتنے وحشی لوگ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے دہشت زدہ ہو گئے۔ سردارنی سے بیاہ کی خواہش پر انکار کرنا اس قبیلے میں سب سے بڑا گناہ تھا۔ سردارنی کی اس سے زیادہ اور کوئی بے عزتی نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے میری توہین کی ہے، اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گی۔ امبر نے سوچا کہ اس عورت سے شادی کرنے میں کیا خرچ ہے، اس طرح سے وہ اس قبیلے کا سردار بن جائے گا اور ان کی مدد سے شکنتلا کو جلدی سے جلدی برآمد کر لے گا، پھر وہ جب چاہے یہاں سے بھاگ سکتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے جٹ سے کہا، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ سردارنی نے کہا، شاباش، مگر شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کے لیے تمہیں جنگل کے ایک ہاتھی کو قتل کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی ہوگا سردارنی نے حکم دے دیا کہ دوسرے روز جنگل میں ہاتھی کی لڑائی ہوگی۔ امبر کو ایک جھونپڑے میں قید کر دیا گیا۔ سردارنی کا وزیر خود سردارنی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی جرات نہیں تھی کہ وہ سردارنی کے حکم کے آگے سر اٹھا سکے۔ جب سردارنی نے اعلان کیا کہ اگر امبر نے ہاتھی کو مار ڈالا تو وہ اس سے شادی کرے گی تو وہ جال بھون گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ دبلا پتلا نوجوان کہاں ایک ہاتھی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں امبر کی آنے والی موت کا خیال کر افسوس کرنے لگا کہ اتنا بولا بالا خوبصورت لڑکا موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ وہ خود بھی اب یہی چاہتا تھا کہ امبر ہاتھی کی لڑائی میں مارا جائے، راستے کا یہ پتھر ہٹ جائے اور سردارنی سے وہ شادی کر لے۔ سب لوگ ہاتھی کی لڑائی کا انتظار کرنے لگے۔ جادوگرنی سے ملاقات۔ ہاتھی کی لڑائی دیکھنے کے لیے سارا قبیلہ امڑ آیا تھا۔ صبح ہی ہانکا کرنے والے جنگل میں نکل گئے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جنگلی ہاتھی کہاں پر ہوگا اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ ہاتھی کو گھیر کر کیسا لایا جائے گا۔ قبیلے کے سارے وحشی بڑے بڑے درختوں پر چڑھ کر بیٹھے تھے۔ سردارنی کا تخت بھی ایک اونچے درخت کی شاخ پر لگا دیا گیا تھا۔ زمین پر سوائے امبر کے اور کوئی نہیں تھا۔
وزیر بھی سردارنی کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ سارے وحشیوں کو یقین تھا کہ یہ نوجوان لڑکا ہاتھی کی لڑائی میں ضرور مارا جائے گا۔ انہیں یہ افسوس تھا کہ وہ ہاتھی کو گوشت نہیں کھا سکیں گے، ہاتھی کا گوشت۔ سب کے کان جنگل کی طرف لگے ہوئے تھے جہاں ہانکا کرنے والوں کا شور آہستہ آہستہ سے قریب آ رہا تھا۔ وہ لوگ جنگلی ہاتھی کو گھیر کر ادھر لا رہے تھے۔ اچانک اس شور میں ہاتھی کی چنگار گونجی، سب نے خوشی سے نعرے لگائے، ہاتھی آ رہا ہے، ہاتھی آ رہا ہے، ہاتھی آ رہا ہے۔ لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ سردارنی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ہاتھی مرتا ہے یا امبر نوجوان ہلاک ہوتا ہے۔ وہ صرف ہاتھی اور انسان کی لڑائی کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ خوشی وزیر کو ضرور ہو رہی تھی کہ جس نوجوان سے سردارنی نے شادی کا وعدہ کیا تھا وہ مارا جائے گا۔ امبر درختوں کے نیچے کھلے میدان میں خنجر ہاتھ میں لیے چپ چاپ کھڑا تھا اور جنگل کی طرف سے آنے والے ہاتھی کی چنگاروں کو غور سے سن رہا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس قبیلے پر اپنی بہادری کا سکہ جما کر ان کا سردار بننا چاہتا تھا تاکہ شکنتلا کو ان لوگوں کی مدد سے تلاش کر سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شکنتلا کو اسی جنگل کے کسی قبیلے والوں نے اغوا کیا ہے۔ درختوں پر تمام وحشی نیزے اور تیر کمان لیے تیار بیٹھے تھے کہ اگر ہاتھی پاگل ہو کر غصے میں درختوں کو ٹکرے مارنا شروع کر دے تو وہ اس پر نیزوں اور تیروں کی بارش کر ختم کر دے۔ جس درخت پر ان لوگوں کی سردارنی تخت پر بیٹھی تھی وہاں کتنے ہی جان باز وحشی نیزے اور تیر کمان لیے بیٹھے تھے کہ جو ہی ہاتھی کا رخ اس طرف ہو وہ اس پر نیزوں کی بارش کر دیں گے۔ امبر خنجر ہاتھ میں لیے خاموش کھڑا تھا۔ ہاتھی کے چنگارنے کی آوازیں اب قریب سے قریب ہو رہی تھیں، پھر ہانکا کرنے والوں کا شور نزدیک آ کر ختم ہو گیا۔ وہ ہاتھی کو گھیر کر درختوں والے کھلے میدان کے پاس لے آئے تھے۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی تھی۔ درختوں پر سے سارے پرندے شور سن کر اڑ چکے تھے۔ ایک دم ہانکا کرنے والوں کا شور بلند ہوا، اس کے ساتھ ہی ہاتھی کی زوردار چنگار گونجی، شور ختم ہو گیا۔ ہاتھی درختوں کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ امبر کی نگاہیں جھاڑیوں میں لگی تھیں۔ کٹر کٹر کی آوازیں آئیں جیسے ہاتھی سوکھی ٹہنیوں کو لتاڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ پھر اچانک ایک سیاہ چشم، پورے قد کا، لمبے لمبے سفید دانتوں اور بڑے بڑے کھمبوں جیسی ٹانگوں والا ہاتھی کان ہلاتا گھبرایا ہوا سونڈ گھماتا درختوں میں سے نکل کر کھلے میدان کے ٹکڑے میں آ گیا۔ ہانکا گھماتا درختوں میں سے نکل کر کھلے میدان کے ٹکڑے میں آ گیا۔ ہانکا کرنے والے جلدی جلدی درختوں پر چڑھ گئے۔ ہاتھی نے گھوم کر ایک چکر لگایا اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی مگر بڑی تیز آنکھوں نے امبر کو ایک طرف کھڑے دیکھ لیا۔ وہ سمجھا کہ یہ سارا شور اسی ایک آدمی نے اٹھا رکھا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بے چین کیا گیا ہے۔ ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر ایک بھیانک چیخ ماری اور سر جھکا کر امبر پر حملہ کرنے کے لیے بھاگا۔ امبر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ سردارنی کا دل دھڑکنے لگا۔ سارے وحشی سانس روک کر تماشا دیکھنے لگے کہ ابھی ہاتھی سونڈ میں امبر کو لے کر زمین پر دے مارے گا اور پھر پاؤں اڑا کر اسے کچل دے گا۔ ہاتھی نے امبر کے پاس آ کر زور سے سونڈ گھمائی۔ امبر جھک کر بیٹھ گیا اور پھر اچھل کر اس نے سونڈ پکڑ لی۔ ہاتھی نے جب دیکھا کہ اس کا دشمن سونڈ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو اس نے سونڈ کو زور زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ پھر زور سے امبر کو درخت کے ایک تنے سے مارا۔ وحشیوں کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ وہ امبر کو کچلا ہوا خون میں لت پت دیکھنا چاہتے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زبردست چوٹ کھانے کے باوجود امبر زمین پر سے اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی خنجر ہاتھی کی سونڈ میں گھونپ دیا ہے تو وہ چکر کھا گئے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سردارنی نے سوچا انہیں غلطی لگی ہے۔ امبر درخت کے ساتھ نہیں ٹکرایا تھا بلکہ ہاتھی کی سونڈ ٹکرائی تھی، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھی ایک آدمی کو درخت پر دے مارے اور وہ بچ جائے۔ امبر کا خنجر ہاتھی کی سونڈ میں گھس گیا۔ ہاتھی کی سونڈ سے خون جاری ہو گیا۔ ہاتھی تل ملا اٹھا۔ اس نے خون آلود سونڈ اٹھا کر زور سے چنگار ماری اور غصے میں امبر پر حملہ آور ہوا۔ امبر اب پوری طرح سے ہاتھی کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ قبیلے کے وحشیوں پر اپنی بہادری کا سکہ جمانا چاہتا تھا۔ وہ ان سے اپنا لوہا منوانا چاہتا تھا۔ جو ہی ہاتھی امبر کی طرف سونڈ اٹھا کر بڑھا، امبر نے چھلانگ لگائی اور وہ چڑھ کر ہاتھی کی گردن پر سوار ہونا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ کر سکا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ ہاتھی نے دشمن کو زمین پر گرتے دیکھا تو تیزی سے بڑے بڑے پاؤں اٹھاتا، کان لہراتا امبر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ امبر زمین سے اٹھ سکے، ہاتھی نے اپنا اگلا پیر امبر کے پیٹ پر رکھ کر اپنے پہاڑ جیسے جسم کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اب تو سب کو یقین تھا کہ امبر بچ نہیں سکتا، وہ بالکل کچلا جائے گا اور ہاتھی اس کی پچکی ہوئی لاش کو روند ڈالے گا۔ سردارنی نے منہ دوسری طرف پہلے وہ اتنی بھیانک لاش دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کے سب حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھی نے یوں تڑپ کر امبر کے اوپر سے پاؤں اٹھا لیا جیسے اس نے اپنا پاؤں آگ میں ڈال دیا تھا۔ ہاتھی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ امبر نے اٹھ کر ہاتھی کی سونڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور خنجر دانتوں میں دبائے ہاتھی کے اوپر چڑھ گیا۔ ہاتھی بھی ایک بار پھر گھبرا گیا کہ اس کا دشمن اس کی گردن پر کیسے آ گیا۔ امبر نے ہاتھی کی گردن پر سوار ہوتے ہی خنجر کا ایک وار کر کے اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ ہاتھی
तकलीफ से उछल पड़ा, उसने अंबर को जोर से झटक दिया। अंबर नीचे गिर पड़ा। हाथी एक आंख से अंबर को देखता उसकी तरफ बढ़ा और गर्दन नीचे कर कर अपने दोनों तलवारों जैसे दांत अंबर के सीने में घुसेड़ने चाहे। अंबर फिर से परे हट गया। हाथी इतनी ताकत और जोर से नीचे झुका कि उसके दोनों नुकीले दांत जमीन पर गिर गए थे। हाथी का सर नीचे हो गया था। अंबर बड़ी आसानी से खंजर हाथ में लिए हाथी के सर पर पांव रखकर गर्दन पर चढ़ गया। उसने खंजर का वार कर हाथी की दूसरी आंख भी फोड़ डाली थी। हाथी ने दर्द से तिल मिलाकर जोर लगाकर जमीन पर से दांत निकालने चाहे तो इसके दोनों दांत टूट गए। हाथी उठा ही था कि अंबर ने नीचे से खंजर मारकर हाथी का आधा पेट चाक कर दिया। हाथी का आधा पेट फटकर अंतड़ियां बाहर निकल आई। वो तैश और दर्द से चिंगारता हुआ उसने अपनी सूंड में अंबर को फिर लपेटकर जोर से जमीन पर मारा कि उसका धमाका दूर तक सुनाई दिया। जमीन पर से गिर्द उड़ी। जब गिर्द दूर हुई तो सबने देखा कि अंबर जमीन पर सही सालम उठ रहा था। हैरत से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सरदारनी ने फटी फटी आंखों से वजीर की तरफ देखा और वजीर ने ताज्जुब की आंखों से सरदारनी की तरफ देखा। जो कुछ वहां हो रहा था इस पर यकीन करने को कोई तैयार नहीं था। वजीर को तो ये फिक्र पड़ गई कि अगर अंबर ने हाथी को हलाक कर दिया तो सरदारनी से शादी कर लेगा और सरदारनी इसके हाथ से निकल जाएगी। और हालात से यही जाहिर हो रहा था कि अंबर हाथी को शिकस्त देने वाला है और जो हाथी है वो गिरने वाला था। सरदारनी ने वजीर से कहा, ये तो बहुत बहादुर नौजवान है। मैं हैरान हूं कि ये इतने बड़े हाथी का अकेला कैसे मुकाबला कर रहा है। ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर है। वजीर को मौका मिल गया। उसने कहा, सरदारनी ये नौजवान बहादुर नहीं बल्कि जादूगर है। ये सिर्फ जादू के जोर से हाथी पर काबू पा रहा है। सरदारनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये जादूगर है तो इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि इस जादूगर को अपने कबीले का सरदार बनाऊं और ये काम मैं इसे शादी किए बगैर नहीं कर सकती। वजीर तो अपना सा मुंह लेकर रह गया, लेकिन उसके दिल में अंबर के खिलाफ जबरदस्त नफरत पैदा हो गई। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगर अंबर हाथी को हलाक करने में कामयाब हो गया तो इसे सरदारनी से हरगिज शादी नहीं करने देगा। वो शादी से पहले इसे मौत के घाट उतार देगा। इस सिलसिले में खुद इसे काले जादू का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। उधर वजीर ये सोच रहा था, उधर अंबर ने खंजर मार मार कर हाथी का बुरा हाल कर दिया था। हाथी का पेट चाक हो गया। वो लड़खड़ाया। अंबर ने खंजर मारकर हाथी की सूंड काट कर उसके जिस्म से अलग कर दी थी। हाथी पर लर्जा तारी हो गया था। वो कांपा, लर्जा कपकपाया, लड़खड़ाया, दराम से एक चट्टान की तरह जमीन पर गिर गया। वैश्यों ने नारे लगाते हुए छलांगे लगानी शुरू कर दी। अंबर के सामने हाथी जमीन पर पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। वैश्यों ने आगे बढ़कर अंबर के हाथ और माथा चूम लिया। वैशी जख्मी हाथी पर टूट पड़े। खंजरों से इसका गोश्त काट काट कर खाने लगे। सरदारनी का तख्त भी दरख्त पर से नीचे उतार दिया गया। सरदारनी ने आगे बढ़कर अंबर के सर पर जर्द रंग का फूल तोड़ कर रख दिया। तू सचमुच एक बहादुर नौजवान है। मैं तुम्हें मुबारक हो कि मैंने तुम्हें अपने कबीले का सरदार चुन लिया है। कल हमारी तुम्हारी शादी होगी। अंबर ने कुछ ना कहा, चुपके से अपनी झोपड़ी में आ गया। वहां से सरदारनी के हुक्म से अंबर एक खूबसूरत झोपड़ी में पहुंचा दिया गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। फूलों के ढेर लग गए थे। फूलों के हार तैयार होने लगे। जमीन पर संदरो पीस को बिछाया गया। वजीर ने सोचा कि आज रात को अंबर का काम तमाम कर दिया जाए। ऊपर मौत नीचे मौत। उधर अंबर के ब्याह की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ शकुंतला के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। कबीले के वैशी सरदार ने ऐलान कर दिया था कि सुबह को शादी होगी और रात को कबीले के सारे लोग एक बहुत बड़ी दावत में नाच गाना करेंगे। हर कोई वैशी आदमखोर खुश था। सिर्फ शकुंतला अभी झोंपड़ी में उदास बैठी थी। सुबह उसकी शादी होने वाली थी। वो ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। इसकी शादी पहले हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भाग जाएगी, चाहे वो रास्ते में मारी जाए, मगर वो वहां रहकर गुनाह की जिंदगी बसर नहीं करेगी। गुनाह की जिंदगी बसर करने से बेहतर है कि आदमी मर जाए। चुनाचे वो मौका तलाश करने लगी। उसे जिस झोंपड़ी में बंद किया गया था उसके बाहर एक औरत पहरा दे रही थी। इस औरत के हाथ में सिर्फ एक नेजा पकड़ा रहता था। चूंकि वैशी सरदार को मालूम था कि शकुंतला भाग कर नहीं जा सकती, इसलिए उसने शकुंतला पर ज्यादा पहरे नहीं लगाए थे। शकुंतला ने इसको गनीमत जाना और मौके से फायदा उठाने का इरादा कर आधी रात को उठकर झोंपड़ी से बाहर देखने लगी। बाहर मैदान में आग रोशन थी। इसके गिर्द वैशी नाच रहे थे। इनके शोर से वहां कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। वैशी सरदार भी उनके साथ ही नाच रहा था। पहरेदार औरत बाहर बैठी पहरा दे रही थी और वैश्यों का नाच भी देख देकर खुश हो रही थी। वो शकुंतला से बिल्कुल गाफिल हो चुकी थी। शकुंतला ने झोंपड़ी की पिछली दीवार को हाथ से टटोला। वो घास फूस की बनी हुई थी। इसने जोर से अंदर हाथ डालकर घास अलग कर दिया। घास का मट्ठा जो था इसके हाथ में आ गया। इसने थोड़ी सी कोशिश के बाद वहां इतनी जगह बना ली कि जहां से वो बाहर निकल सकती थी। शकुंतला बड़ी डरपोक लड़की थी, मगर इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए वो एक नडर और बेखौफ शेरनी बन गई थी। उसने दीवार के सुराख को और ज्यादा चौड़ा कर दिया था और फिर बड़ी आसानी से इसमें निकलकर बाहर आ गई। बाहर जंगल ही जंगल था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। इधर उधर कई एक झोंपड़ियां थी, मगर वो सबकी सब खाली थी। सारी औरतें और मर्द नाच गाने में शरीक थे। शकुंतला ने एक लम्हे के लिए भी वक्त जाया न किया।
اور جھونپڑے سے باہر نکلتے ہی ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا. اسے کوئی خبر نہیں تھی وہ کس طرف کو جا رہی ہے، وہ بس بھاگی جا رہی تھی. راستے میں اس کے پاؤں جھاڑیوں میں الجھے، وہی جگہ گر پڑی، پھر اٹھی اور بھاگنے لگی. جھاڑیاں گھنی تھیں، جھاڑیاں اور گھاس اس کا راستہ روک رہی تھی، مگر وہ بھاگتی چلی گئی. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبیلے کے سارے وحشی آدم خور اس کے پیچھے لگے ہیں. اس کا سانس پھول رہا تھا مگر وہ کسی جگہ بھی نہ رکی، وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی. کافی دور بھاگنے کے بعد وہ ایک ٹیلے کو عبور کر دوسری طرف آ گئی. ٹیلے کی ڈھلان پر سے اترتے ہوئے وہ گر پڑی. اس کے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے تھے لیکن اسے درد بالکل نہیں ہو رہا تھا. نجات کبھی نہیں ہوگی، کوئی بھی شخص اس کی مدد کو نہیں آئے گا، اس کی ساری زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی. اس لیے اسے ہر حالت میں خود ہی ہمت کر اپنی زندگی کو گناہ کی جہنم سے بچانا تھا. وہ گر کر اٹھی اور اسے پھر بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتے بھاگتے وہ تھک کر چور ہو گئی تو ایک جگہ بیٹھ گئی. جہاں وہ بیٹھی وہاں اسے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی. اس کا سانس جو تھا وہ بری طرح سے پھولا ہوا تھا، زور زور سے سانس لے رہی تھی. تھوڑی دیر بعد جب اس کا سانس درست ہوا تو اس نے دیکھا ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک چھوٹی سی ندی سے پتھروں پر سے اچھلتی ہوئی بہہ رہی تھی. شکنتلا نے جھک کر ندی سے تھوڑا سا پانی پیا، منہ پر چھینٹے مارے اور اس ڈر سے کہ کہیں وحشی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں نہ آ جائے اس نے اٹھ کر پھر بھاگنا شروع کر دیا. مگر اب اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی. پانی پی لینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد سا ہونے لگا تھا. وہ تیز بھاگتی تو درد اور بھی تیز ہو جاتا. اس نے قدم قدم دوڑنا شروع کر دیا، پھر بھی اسے دوڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی. ندی آگے چل کر چوری ہو گئی تھی. ستاروں کی روشنی میں اسے ندی ایک چھوٹی سی دور ندی دکھائی دی. وہ لپک کر کشتی میں سوار ہو گئی، چپ چلانے لگی. ندی میں ایک بڑا سا پتھر آ گیا، کشتی اس پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی. شکنتلا چھلانگ لگا کر باہر آ گئی اور ندی کے پار والے جنگل میں گم ہو گئی. شکنتلا جیسی ڈرپوک لڑکی اپنی عزت کی خاطر کس قدر بہادری دکھا رہی تھی وہ خود حیران تھی. پھر مشرق میں چاند نکل آیا، اس کی زرد روشنی جنگل میں پھیلنے لگی. شکنتلا نے دیکھا کہ جنگل میں درخت بے حد گھنے تھے. اس کے پاؤں سوکھے پتوں پر پیر کر شور پیدا کر رہے تھے جس کی وجہ سے کچھ پرندے درختوں پر سے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے. شکنتلا کو بالکل معلوم نہیں تھا وہ کدھر کو جا رہی ہے، بس وہ وحشی سردار اس کے ساتھیوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی. جنگل میں کافی دور آگے نکل کر شکنتلا کو چاند کی پھیکی پھیکی سی روشنی میں ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا جو کہ ایک درخت کی شاخ پر سے لٹک کر جھول رہا تھا. شکنتلا ڈرنے کی بجائے وہاں رک گئی اور پھر درخت کی دوسری طرف سے ہو کر آگے نکل گئی. یہاں کوئی بھی جنگلی پگ ڈنڈی نہیں تھی، بس سارا جنگل بڑی گھنی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا. شکنتلا کے پاؤں درد کرنے لگے تھے. اس کے پاؤں میں کانٹے چبھنے سے خون بہہ رہا تھا لیکن وہ ایک بہادر شیرنی کی طرح سے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی. اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دی. وہ رک گئی. اس نے کان لگا کر سنا کہ پیچھے سے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. اس کا خون خشک ہو گیا. اس کے پیچھے قبیلے کے وحشی شور مچاتے چلے آئے تھے. اب وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اگر اس نے حوصلے سے کام نہ لیا تو ساری زندگی کے لیے برباد کر دی جائے گی. اسے ہمت اور بہادری سے کام لینا ہوگا. وقت بہت کم تھا. وحشی شور مچاتے مچاتے بھاگتے چیختے چلے آ رہے تھے. جھونپڑے کی ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھ کر وہ ٹھیک اسی سمت کو آ رہے تھے جس سمت کو شکنتلا بھاگی تھی. شکنتلا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. اس کے سر پر ایک گھنا درخت اپنی شاخیں پھیلائے رات کی خاموشی میں چپ چاپ کھڑا تھا. شکنتلا نے آنکھیں بند کر کے خدا سے دعا کی اور پھر اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا. خدا جانے اس میں اتنی طاقت، اتنا حوصلہ، اتنی بہادری کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ ایک ماہر شکاری کی طرح سے دیکھتے دیکھتے درخت کے اوپر چڑھ گئی. اس نے کافی بلندی پر جا کر اپنے آپ کو گھنی شاخوں میں چھپا لیا. اب آہستہ آہستہ سے سانس لیتے ہوئے پتوں میں سے نیچے جھانکنے لگی. اس کی آنکھیں اندھیرے میں ہر شے کو دیکھ رہی تھی. اندھیرا زیادہ نہیں تھا. چاندی نے درختوں کے گھنے سائے میں بھی ہلکی ہلکی روشنی کر رکھی تھی. وحشیوں کا شور آہستہ آہستہ سے قریب آیا تھا. شکنتلا کا ہاتھ ایک شاخ پر پڑ گیا. اس شاخ پر بیٹھا پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ گیا. اگر یہ پرندہ اس وقت پھڑ پھڑا کر اڑتا جب وحشی درخت کے نیچے ہوتے تو شکنتلا کا بچنا محال تھا. وحشی ضرور اوپر دیکھتے. انہیں شک پڑ جاتا کہ شکنتلا درختوں میں چھپی ہوئی ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت شکنتلا کو وحشیوں کے پنجے سے نہیں بچا سکتی تھی، مگر خدا نے شکنتلا کو بچا لیا تھا صرف اس لیے کہ اس نے ہمت اور بہادری سے کام لیا تھا. وحشی اس درخت کے پاس پہنچ گئے تھے. وہ درخت کے نیچے پہنچ کر رک گئے. قبیلے کا موٹا خونخوار سردار ان کی رہنمائی کر رہا تھا. شکنتلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. وحشی سردار نے ادھر ادھر غور سے دیکھا اور اپنے ساتھی سے کہا اسے اسی جگہ تلاش کرتے ہیں، زیادہ دور نہیں بھاگ سکتے، پھر اس جنگل کا پتہ بھی نہیں ہے. سردار نے اوپر سر اٹھا کر کہا ان درختوں پر بھی چڑھ کر دیکھو، وہ ضرور ان درختوں میں سے کسی جگہ چھپی بیٹھی ہوگی. یہ بات سن کر شکنتلا کی تو جان ہی نکل گئی. اس کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو خشک ہو گئے. اس نے آنکھیں بند کر کر ہاتھ جوڑ کر خدا سے دعا کی اے مالک دو جہان، اے شریف لڑکیوں کی عزت کے رکھوالے، ہماری بھی سن، میری مدد کر، میری عزت کو بچا لے. اب شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وحشی درختوں پر چڑھنا شروع ہو گئے. ایک وحشی شکنتلا کے درخت پر بھی چڑھ آیا. شکنتلا کا سانس خشک ہو گیا. اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. موت اس کے سامنے کھڑی تھی. وحشی ابھی اوپر آئے گا. پتوں میں چھپی ہوئی شکنتلا کو دیکھ کر وہ خوشی سے ایک چیخ مارے گا اور پھر سارے وحشی اس درخت پر
टूट पड़ेंगे और शकुंतला को रस्सियों में जकड़ कर ले जाएंगे। वैशी अब शकुंतला के बिल्कुल करीब आ गया। बस सिर्फ एक पत्तों वाली शाख हटाने की देर थी कि शकुंतला उसे साफ नजर आ जाती। खुदा ने शकुंतला की फरियाद सुन ली थी। शकुंतला के सर के ऊपर से असरार से हुई। शकुंतला ने ऊपर नजर उठाई। अब इसकी रही से जान भी निकल गई। एक सुरख आंखों वाला मोटा सांप रेंगता हुआ उतर रहा था नीचे। शकुंतला का सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। नीचे मौत थी, ऊपर मौत थी। नीचे वैशी उसे पकड़ने आ रहा था, ऊपर से सांप उसे डसने चला आ रहा था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सांप बड़ी खामोशी से शकुंतला के करीब वाली टहनी से होकर नीचे की तरफ उतर गया। थोड़ी देर बाद शकुंतला ने ऊपर नीचे चढ़ते हुए वैशियों की चीख की आवाजें सुनी और वो फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सांप ने वैशी को डस लिया था। खुदा जाने सांप कहाँ गुम हो गया था, वो ऊपर नहीं आया था। वैशी के नीचे गिरते ही सारे सरदार के गिर्द जमा हो गए। वैशी के जिस्म में सांप का जहर दाखिल होकर तेजी से अपना काम कर रहा था। सरदार ने चीख कर कहा, दरख्त से परे हट जाओ, यहाँ शीश नाग है, इसको शीश नाग ने काटा है, इसका सारा बदन पानी बनकर बह रहा है, यहाँ से भागो, शीश नाग हमें भी काट लेगा। सारे वैशी सरदार के पीछे मुड़ते ही वैशी को इसी जगह छोड़कर भाग गए जहाँ एक पल पहले खतरनाक किस्म के आदमखोर शकुंतला की जान के दुश्मन बने जमा थे। वहां अब सन्नाटा सा छाया हुआ था और जमीन पर एक वैशी की लाश पड़ी थी जो नीली होकर पानी बन रही थी। शकुंतला इस इनकलाब पर दंग रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बांधकर ऊपर आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा किया। इंसान बहुत जल्द घबरा जाता है, मगर जब वो सब्र करता है और खुदा से सच्चे दिल से दुआ करता है तो खुदा उसकी गैब से मदद करता है। वो ऐसा सबब बना देता है कि हैरान होकर रह जाता है। उसे उम्मीद भी नहीं होती मगर उसकी जान बच जाती है और वो कामयाब हो जाता है। जिस सांप को देखकर शकुंतला सहम सी गई थी, उसने शकुंतला के दुश्मन को आगे बढ़कर हला कर डाला था और खुद न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया था। दुश्मन भी मर गया था और सांप भी गायब हो गया था। नीचे मैदान साफ था। वैशी वापस भाग गए थे। उन्होंने जंगल में किसी दूसरी तरफ शकुंतला को तलाश शुरू कर दी थी। फिर भी वो दरख्त से उतरते हुए घबराती थी। उसे डर था कहीं आसपास कोई जंगली छुपा ना हो। चांद अब दरख्तों के ऊपर आकर चमक रहा था। उसकी रोशनी घनी शाखों में से छन छन कर नीचे आ रही थी। जंगल में पिछले पहर की ठंडी हवा चलने लगी। इस हवा में दलदलों और तालाब में डूबे हुए सरकड़ों की बू थी। शकुंतला ने सोचा कि इस वक्त इसकी तलाश में वो दोबारा यहाँ आएंगे और वो पकड़ी जाएगी। वो दरख्त से नीचे उतरा। सूखे पत्थर पर वैशी की लाश बुरी हालत में पड़ी थी। शकुंतला इस पर एक नजर डालकर वहां से भाग गई। वो अब जुनूब की तरफ जा रही थी जिधर वैशी नहीं गए थे। चांदनी में जंगल के रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। शकुंतला को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे खुदा उसके साथ है। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली थी और इसे दुश्मन से बचा लिया था। आगे एक नदी आ गई थी। शकुंतला नदी में से गुजरकर जंगल के दूसरे हिस्से में आ गई थी जहाँ इमली के घने दरख्तों पर शबनम टपक रही थी। दरख्त इतने घने थे कि चांदनी बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल हो रही थी। शकुंतला को डर सा लगा, लेकिन कहीं मौत उसका पीछा तो नहीं कर रही। उसने खुदा का नाम लिया और जंगल के अंधेरे में दाखिल हो गई। इतनी देर जंगलों में रहते रहते इसे वहां की हर किस्म की बू से वाकफियत हो गई थी। इस घने जंगल में आते उसने शेर की खास किस्म की बू महसूस की। वो एक पल के लिए रुक गई। बू इन दरख्तों की तरफ से आ रही थी जिनका सिलसिला दूर पिछली पहाड़ियों की तरफ चला गया था। वो रुककर सोचने लगी, उसे बाकी रात किसी दरख्त पर चढ़कर गुजारनी चाहिए ताकि शेर का खतरा टल जाए। मगर अब रात बहुत थोड़ी रह गई थी। सुबह की रोशनी आने वाली थी। थोड़ी देर के लिए वो क्या दरख्त पर चढ़े और फिर उतरे। अब वो कुछ बहादुर हो गई थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी। ये फैसला कर शकुंतला दूसरी तरफ से होकर जंगल में आगे बढ़ने लगी। यहाँ उसे कहवे की घनी झाड़ियां मिली जिनकी अंदर अंधेरा छाया हुआ था। ये झाड़ियां चारों तरफ से अपनी शाखें गिराकर अंदर एक छोटा सा गार बना लेती हैं। जंगली जानवर आमतौर पर इस किस्म के गार में छुपे रहते हैं। शेर अक्सर रातों को इन्हीं झाड़ियों में छुपकर शिकार करता है। शकुंतला इन झाड़ियों से बच कर आगे बढ़ रही थी मगर ये झाड़ियां कदम कदम पर थीं। शकुंतला को यह डर था किसी झाड़ी में से कोई जंगली दरिंदा निकलकर उस पर हमला न कर दे। शेर की खास बू अब नहीं आ रही थी। इसकी वजह यह थी कि शकुंतला ने मुखालिफ समत अख्तियार की थी, यानी हवा जंगल में शकुंतला के पीछे से आगे को चल रही थी और शेर शकुंतला के आगे एक जगह मौजूद था। शकुंतला इस शेर की मौजूदगी से बेखबर थी। अगर उसे हवा में शेर की बू आ जाती तो वो कभी आगे बढ़ने की जरूरत न करती और इस कदर करीब बू पाकर जरूर किसी दरख्त पर चढ़ जाती। मगर मुखालिफ समत की हवा ने उसे धोखे में रखा। उसने अब भागना शुरू कर दिया। वो भाग नहीं रही थी बल्कि तेज तेज कदमों से चल रही थी। चलते चलते उसे अपने राज कंवल और कमसिन बच्चे का ख्याल आया कि वो शाही महल में आराम से सो रहा होगा। उसे क्या खबर कि उसकी बीवी, उसकी महारानी इस वक्त इस मुल्क के एक जंगल में दर बदर भटक रही है और दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं। फिर उसे अंबर का ख्याल आ गया। वो बेचारा इसके लिए किस कदर परेशान होगा। खुदा जाने वो जंगल में किस जगह से तलाश करता फिर रहा होगा। खुदा जाने वो खुद कहाँ होगा, किस आलम में होगा। जाहिर है वो शकुंतला के बगैर आगे नहीं गया होगा।
وہ اسے چشمے پر گائے پا کر بہت حیران پریشان ہوا ہوگا. پھر اس نے شکنتلا کی تلاش شروع کر دی ہوگی اور نہ جانے اسے وقت کہاں کہاں اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا. شکنتلا اپنے بھائی امبر کے کردار کی عظمت سے بہت متاثر تھی. اس نے شکنتلا کو بہن بنا کر پورے بھائی ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا. وہ اپنی بہن ماریا اور ناگ کو بھول کر شکنتلا کی مدد کر رہا تھا. اس نے شکنتلا کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا کر دم لے گا اور وہ اس وعدے پر ایک مکمل بہادر اور شریف انسان کی طرح سے عمل کر رہا تھا. شکنتلا کے پاؤں من من کے بھاری ہو گئے. اس کا بدن ٹھنڈا برف کی طرح ہو رہا تھا. جہاں کھڑی تھی وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی. ہلکی ہلکی صبح کی روشنی چاندنی میں شامل ہو کر جنگل کے درختوں میں پھیل رہی تھی. شکنتلا نے دیکھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر سامنے مہوے کی جھاڑیوں کے باہر زرد داڑھیوں اور بہت بڑے سر والا ایک شیر بیٹھا اس کی طرف اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا. کھنجر مار دو. شکنتلا پتھر کا بت بنی شیر کو دیکھ رہی تھی. جب سے وہ وحشی جنگلیوں کی قید سے بھاگی تھی یہ پہلی بار تھا کہ وہ ڈر محسوس کر رہی تھی. شیر اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا تھا. وہ شکنتلا کی طرف گھوم رہا تھا اور ہولے ہولے گڑگڑا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو تم اس طرف کیوں آ گئی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ادھر جنگل کا بادشاہ بیٹھا آرام کر رہا ہے؟ شکنتلا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکے. درختوں پر پرندے اڑ چکے تھے. درختوں کے پیچھے سے سورج کی روشنی پھیلنے لگی تھی. شکنتلا نے صبح کی پہلی روشنی میں دیکھا شیر بہت بڑا تھا. اس کے جسم پر سیاہ اور پیلی داڑیاں تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور گڑگڑاتے ہوئے اس کے لمبے لمبے دانت والے جبڑے پھڑپھڑا رہے تھے. شکنتلا کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی. کمزوری اور خوف کے مارے اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی. اس کے گرتے ہوئے شیر گھبرا کر اٹھ بیٹھا. جنگل کے سارے جانور اور درندے انسانوں سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی طاقت دی ہے کہ اس کی شکل دیکھ کر درندے کو دیکھ کر خود گھبرا جائے تو جانور کا دل بڑھ جاتا ہے اور وہ خود انسان پر حملہ کر دیتا ہے. مگر جنگل کا شیر جب تک آدم خور نہ بن جائے وہ کبھی کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا. جنگل میں وہ انسان کو دیکھ کر خود ہی کترا کر نکل جاتا ہے. اگر انسان شیر کے علاقے میں نکل آئے تو شیر گڑا کر اسے کہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے. عقل مند انسان شیر کی گڑاہٹ سن کر چپکے سے راستے بدل لیتے ہیں. شیر نے جب شکنتلا کو دیکھا تو وہ اس لیے گڑایا تھا کہ شکنتلا ادھر کیوں آ گئی, وہ وہاں سے چلی جائے. لیکن بیچاری شکنتلا کو اس کی کیا خبر تھی. وہ گھبرا گئی اور خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی. شیر بڑی شہانہ چال سے چلتا ہوا بے ہوش شکنتلا کے پاس آیا. اس نے اپنا بڑی بھرکم سر جھکا کر غور سے شکنتلا کو دیکھا. شکنتلا بے ہوش تھی. اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شیر کا سر اپنی آنکھوں اور چہرے کے اس قدر قریب دیکھ کر ضرور مر جاتی, کیونکہ اس کا ڈر اور خوف بیدار ہو چکا تھا. خوف اس قدر بری چیز ہے کہ انسان خوف میں اپنا نقصان کر ڈالتا ہے. انسان کو مصیبت کے وقت کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے. خوف کھانے سے انسان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ مصیبت کا مقابلہ کر سکے. بعض لوگ شیر یا ہاتھی کو سامنے دیکھ کر ہی خوف سے مر جاتے ہیں. حالانکہ وہ ایک بہت بہادر آدمی کی طرح سے مقابلہ کرتے تو شیر یا ہاتھی کو بھگا دیتے ہیں. بس انسان کو چاہیے وہ کبھی کسی چیز کو دیکھ کر خوف نہ محسوس کرے. اسے ڈرنے کی بجائے بہادری سے مقابلہ کرے. بہادر آدمی کے سامنے دنیا کی کوئی بھی مصیبت نہیں ٹھہر سکتی. انسان کی بہادری سے مقابلہ کرتے دیکھ کر بڑے سے بڑے شیریاں ہاتھی اور جن بہت بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت اور عقل انسان کو دی ہے اتنی کسی جانور کو نہیں دی. شکنتلا اگر بہادری اور جیدائی سے کام لیتا اور وہاں سے دوسری طرف چلے جاتی تو شیر اسے کچھ بھی نہیں کہتا. شیر اب بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا. شیر نے شکنتلا کے چہرے کو سونگا, منہ اوپر اٹھا کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور چپکے سے قدم قدم چلتا جنگل میں ایک طرف چلا گیا. دن نکل آیا تھا. دھوپ درختوں میں سے چھن کر آ رہی تھی. شکنتلا ابھی تک بے ہوش پڑی تھی. شیر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد پرندے بھی درختوں پر واپس آ گئے تھے. انہوں نے شاخوں میں چہچہانا شروع کر دیا تھا. ان کے شور سے شکنتلا کو ہوش آ گیا. پہلی بار تو اسے خیال آیا کہ وہ مر چکی ہے. شیر نے اسے کھا لیا تھا اور وہ جنت کے باغ میں آ گئی جہاں خوبصورت پرندے درختوں پر گیت گا رہے ہیں. مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اس جنگل میں لیٹی ہے جہاں اس نے شیر کو دیکھا تھا تو سمجھ گئی کہ وہ ابھی زندہ ہے. اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شیر وہاں بیٹھا ہے یا نہیں. اسے چپکے چپکے سے اٹھا کر دیکھا شیر وہاں سے جا چکا تھا. شکنتلا کی جان میں جان آئی. وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی. چاروں طرف جنگل میں کوئی شیر نہیں تھا. شکنتلا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ شیر کے حملے سے زندہ بچ گئی. شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا. اگر وہ حملہ کر دیتا تو اس وقت شکنتلا کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوتی. وہ کھڑی ہو گئی. اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا. جنگل میں ایک طرف کو چلنے لگی اور تیز تیز چل رہی تھی. وہ اس ڈر سے کہیں شیر دوبارہ وہاں نہ نکل آئے وہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی. دن کا اجالا پھیل جانے کی وجہ سے جنگل میں ہر شے صاف نظر آ رہی تھی. یہاں شکنتلا نے تالاب دیکھے جن کی سطح پر کائی جمی ہوئی تھی. کناروں پر گلابی رنگ کے کنول کھلے ہوئے. ایک سانپ شکنتلا کے پاؤں کے قریب سے ہو کر تیزی سے گزر گیا. شکنتلا تڑپ کر پڑے ہٹ گئی. اگر وہ پھرتی نہ کرتی تو ہو سکتا تھا سانپ اسے کاٹ کھاتا. اب ہم شکنتلا کو اس جنگل میں چھوڑتے ہیں اور ذرا امبر کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے. جیسا کہ آپ پہلے جان چکی ہے کہ امبر نے جنگل کے ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا.
اور قبیلے کی سردارنی نے اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور قبیلے کا سردار بن جائے گا وہ، اور پھر ان لوگوں کی مدد سے وہ شکنتلا کو جنگل میں تلاش کروائے گا، اس کے بعد اسے ساتھ لے کر یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ لیکن قبیلے کا وزیر اس کا دشمن بن گیا تھا، اس نے رات کو امبر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے کہ وہ خود سردارنی سے بیاہ رچانا چاہتا تھا۔ اس بیوقوف کو یہ خبر نہیں تھی کہ امبر مار نہیں سکتا۔ امبر سردارنی کی طرف سے دی گئی ایک خاص میں بڑے خوبصورت تخت پر لیٹا شکنتلا ماریا ناگ کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے کہ ہر روز ایک نئی مصیبت، ایک نئی پریشانی اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ ویسے امبر کو مشکلات کا مقابلہ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، لیکن شکنتلا کے گم ہو جانے سے وہ بڑا پریشان تھا۔ کم از کم اسے اتنی تو خبر ہوتی کہ شکنتلا فلاں جگہ پر ہے۔ اسے تو شکنتلا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ پہلو بدل رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جھونپڑی میں ایک ہرن کی چربی کا جو چراغ تھا وہ جل رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت وزیر کا بھیجا ہوا ایک خاص آدمی خنجر ہاتھ میں لیے جھونپڑی کے باہر پہنچ کر اس نے دیکھا اندر امبر جاگ رہا تھا۔ وحشی اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ امبر اس گھناؤنی سازش سے بے خبر تھا کہ کچھ دیر بعد وہ شکنتلا اور ماریا وغیرہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر بھی وہ سونے کی کوشش کرتے ہوئے لیٹا رہا۔ باہر کھڑا ہوا وحشی نے جب دیکھا امبر سو گیا تو وہ چپکے سے خنجر ہاتھ میں لیے جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ جھونپڑی کے دروازے کے باہر جو پہرے دار تھا وہ بھی سو رہا تھا۔ وحشی جھونپڑی میں داخل ہو کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ امبر جاگ تو نہیں رہا۔ اصل میں امبر کی اس وقت سچ مچ آنکھ لگ گئی تھی اور وہ سو گیا تھا۔ وحشی دبے پاؤں امبر کے تخت کی طرف بڑھا۔ امبر بے خبر ہو کر سو رہا تھا۔ وحشی نے امبر کے چہرے پر جھک کر دیکھا، وہ ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ وحشی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، شکار اس کے جال میں آ گیا تھا۔ وزیر نے اس شکار کو بکریاں دینے کا لالچ دے کر امبر کے قتل پر راضی کیا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ امبر کو مار کر وہ 7 بکریاں حاصل کر سکے گا اور بڑے مزے سے روز اس کا دودھ پیا کرے گا۔ وحشی نے پوری طاقت سے خنجر والا ہاتھ اٹھایا اور پوری طاقت سے خنجر امبر کے دل میں گونپ دیا۔ امبر کو ایک جھٹکا سے لگا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وحشی اس پر جھکا مسکرا رہا ہے۔ خنجر اس کے سینے میں گھسا ہوا ہے۔ امبر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وحشی جلدی سے پڑا ہٹ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے سینے میں خنجر لگے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے؟ وحشی کے لیے جب یہ چیز بڑی عجیب و غریب تھی جسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ امبر کے جسم سے کوئی خون نہیں نکل رہا تھا، اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ امبر نے اپنے سینے میں سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور وحشی کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ امبر نے خنجر اس کے منہ پر لہرا کر کہا، بول تو یہاں کس کے حکم پر آیا ہے؟ وحشی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے وزیر کا نام لیا تو وہ اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگا، ابھی بتاتا ہوں، پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ امبر پانی لینے کے لیے دوسری طرف ہٹا ہی تھا کہ وحشی نے ایک چھلانگ لگائی اور جھونپڑی سے نکل کر جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ امبر اسے دیکھتا رہا، بہرحال وہ اس کی شکل پہچان گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کر وہ سردارنی سے بات کرے گا، وہ وحشی کو پہچان کر سخت سزا دلوائے گا۔ امبر تخت پر دوبارہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وحشی رات کے اندھیرے میں دوڑتا ہوا سیدھا وزیر کے جھونپڑے میں پہنچا۔ وزیر پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وحشی اندر داخل ہوا تو وزیر نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر لیا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے میرے دشمن کو قتل کر دیا؟ وحشی نے سر ہلا کر کہا، نہیں میرے آقا۔ وزیر نے گرج کر پوچھا، کیوں؟ وحشی بولا، وہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے آقا۔ کیا مطلب؟ وزیر نے پوچھا۔ وحشی کہنے لگا، مطلب یہ میرے آقا، میں نے پوری طاقت سے خنجر اس کے سینے میں عین دل میں اتارا تھا، مگر وہ پھر بھی زندہ رہا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اس کے جسم سے کوئی خون بہا، نہ اس کے سینے پر کوئی زخم لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے خنجر اپنے سینے سے کھینچ لیا اور پھر مجھے پکڑ لیا۔ وزیر نے فکر مند ہو کر کہا، تم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ وحشی نے کہا، نہیں، موقع پا کر میں وہاں سے بھاگ گیا، مگر اس نے میری شکل اچھی طرح سے دیکھ لی ہے۔ اب وہ صبح سردارنی کو سب کچھ بتا دے گا۔ آقا اور سردارنی مجھے شیر کے آگے ڈال دیں گے۔ مجھے بچائیے، میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تم ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ، دریا پار دوسرے قبیلے میں پہنچ جاؤ، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، تم اسے جانتی ہو، وہ تمہیں بھی جانتا ہے، اسے سب کچھ بتا دینا۔ میں اس کی مدد سے اس قبیلے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی سے کہنا کہ ابھی وہ کچھ دیر انتظار کرے، چلو جلدی بھاگ جاؤ، ابھی رات باقی ہے، نہیں تو صبح ہو جائے گی اور پھر تمہارا بچنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وحشی اٹھ کر جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ وزیر دیر تک جھونپڑی میں ٹہلتا رہا اور وہ بچ جائے، کہیں یہ امبر سچ مچ جادوگر تو نہیں، ضرور وہ جادوگر ہے، وگرنہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے جادو کے زور سے اپنی جان بچائی ہے، پھر اسے کس طرح سے ہلاک کیا جائے؟ کیا اسے اجازت دی جائے کہ وہ سردارنی سے شادی کر لے؟ اب تو 5 سال سے گزر گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح ہو گئی، شادی کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ دن نکلتے ہی امبر نے سب سے پہلی بات سردارنی کو یہ بتائی کہ رات اس کے قبیلے کے ایک آدمی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ سردارنی غصے میں آ گئی، کون ہے وہ بدبخت جس نے تم پر حملہ کرنے کی جرات کی؟ کیا تم اسے پہچان لو گے؟ ہاں، میں اسے پہچان لوں گا۔ سردارنی نے قبیلے کے سارے آدمیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ امبر ایک ایک وحشی کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ساری قطار اس کے آگے سے گزر گیا، لیکن جس آدمی نے اس پر حملہ کیا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سردارنی نے کیا کہا، تمہیں قاتل مل گیا؟ امبر نے کہا، سردارنی، میرا قاتل ان لوگوں میں نہیں ہے، وہ ضرور یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ سردارنی نے کہا، ابھی پتہ چل جاتا ہے کون آدمی غائب ہوا ہے۔ سردارنی نے جب پتہ کروایا، وحشیوں کی پڑتال کی، تو معلوم ہوا کہ ایک وحشی کم ہے، وہ قبیلے کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ سردارنی غصے سے بچو تاب کھاتی گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بڑی حیران تھی کہ امبر پر حملہ اس شخص نے کس لیے کیا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ سردارنی کے ہونے والے دولہے کو ہلاک کرے؟ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کسی نے اس کام کے لیے بھیجا تھا اسے۔ سردارنی نے تڑپ کر پوچھا کہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا دشمن، اس کا نام لو، میں ابھی اس کا خون پی جاؤں گی۔ امبر کو وزیر پر پہلے ہی شک تھا، لیکن اس نے اس کا نام لینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے سردارنی سے کہا کہ میں کسی کا بھی نام نہیں لے سکتا سردارنی نے کہا، بہرحال میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے چند ایک وحشیوں کو حکم دیا کہ جنگل جنگل گھوم کر قاتل کو تلاش کیا جائے اور اس کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سردارنی نے امبر سے کہا، آج ہماری تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اس قبیلے کا سردار بن جاؤ گے، پھر تمہیں ہمارے قبیلے میں ہی رہنا ہوگا اور مرنا ہوگا۔ امبر کو چونکہ شکنتلا کی تلاش کرنے کی غرض تھی، وہ اسی لیے اس قبیلے کا سردار بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سردارنی نے سے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے سردارنی کہ تم مجھے قبیلے کا سردار چن رہی ہو، پھر بھلا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں؟ بس اچھی زندگی مجھے اور کہاں ملے گی، اور پھر میرا اس دنیا میں کون ہے جس کے پاس بھاگ کر جاؤں گا؟ سردارنی نے خوش ہو کر کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب اچھا ایک بات بتاؤ گے کیا؟ سردارنی نے غور سے دیکھا اسے۔ کیا تمہارے پاس کوئی کالا جادو ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، اس کا جواب میں وقت آنے پر دوں گا سردارنی خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی سے یہ بات پوچھ لے گی۔ اب تو امبر نے ساری زندگی اس قبیلے میں بسر کرنی ہے، پھر کسی وقت صحیح۔ اسی روز امبر کی سردارنی سے شادی ہو گئی اور وہ اس قبیلے کا سردار بن گیا۔ وزیر غصے سے تل ملا کر رہ گیا۔ اب ذرا شکنتلا کی خبر لے کہ وہ کس حال میں ہے۔ شیر آیا تھا، ہم اسے جنگل میں چھوڑ آئے تھے، دن چڑھ آیا تھا، درختوں کے اوپر دھوپ تھی، درختوں کے نیچے بہت کم دھوپ پہنچ رہی تھی، اس لیے کہ درختوں کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ شکنتلا بیچاری آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی، نہ اسے راستے سے واقفیت تھی، نہ اسے یہ خبر تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وحشیوں سے ڈر سے چلی جا رہی تھی۔ یہ جنگل ہر قسم کے جنگلی درندوں سے بڑا پڑا تھا۔ ابھی وہ شیر کی مصیبت سے بچی تھی کہ اب اسے جنگل میں سوچنے لگی کہ آواز کدھر سے آئی تھی۔ دوسری بار ہاتھی چنگاڑا تو بالکل قریب سے آواز آئی، سوائے درخت پر چڑھ کر جان بچانے کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ایک درخت کو دیکھا جس کی ٹہنیاں بہت جھکی ہوئی تھی، لپک کر اس درخت پر چڑھ گئی، پتوں میں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب وہ ہاتھی کی راہ دیکھنے لگی، کم بخت وہاں سے گزر جائے تو وہ اتر کر آگے چلے۔ ہاتھی شاید کسی جگہ گھاس کھانے کے لیے رک گیا تھا، جنگل میں سوائے پرندوں کے چہچہانے کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاتھی ایک بار پھر چنگاڑا اور پھر وہ درختوں میں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ شکنتلا نے اسے شاخوں میں سے دیکھا تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ کم بخت بڑا اونچا لمبا ہاتھی تھا، دب دب زمین پر پاؤں مارتا چلا آ رہا تھا۔ اب جو شکنتلا نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس ہاتھی کے پیچھے ایک اور ہاتھی چلا آ رہا تھا جو شاید ہتھنی تھی۔ دونوں اس درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے جس کے اوپر شکنتلا نے پناہ لے رکھی تھی۔ ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر درختوں پر سے ٹہنیاں نوچ نوچ کر کھانی شروع کر دی۔ شکنتلا ڈرنے لگی، اگر ہاتھی نے اس کی درخت کی شاخیں نوچنا شروع کر دی تو وہ اسے نظر آ جائے گی اور ہاتھی تو پھر اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ وہ اسے اس مصیبت سے بچا لے۔ ہاتھی درختوں کے پتے نوچ رہا تھا، ہتھنی چپ چاپ کھڑی اپنی سونڈ ہلا رہی تھی۔ اچانک اس نے سونڈ اوپر اٹھا کر فضا میں کچھ سونگا اور پھر ایک خاص انداز میں چنگاری لی۔ ہاتھی بھی چوکنا ہو گیا، اس نے سونڈ میں جو ٹہنی پکڑی تھی وہ نیچے پھینک دی اور رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جدھر اس کی ہتھنی دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا بھی خبردار ہو گئی، اس نے سوچا ضرور کوئی عجیب و غریب بات ہونے والی ہے۔ اتنے میں جنگل میں رچھ کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں وحشی پن تھا، معلوم ہوتا تھا کہ رچھ پاگل ہو کر باہر ادھر ہی آ رہا ہے۔
थोड़ी देर वहां गहरी खामोशी रही। दोनों हाथी और हथनी चुपचाप जिधर से रिच की आवाज आई थी उधर तकते रहे। शकुंतला भी उसी तरफ देख रही थी। अचानक भूरे रंग का एक खट्टा खट्टा पला हुआ रिच अपनी गर्दन मारता झाड़ियों में से निकला और हाथी और हथनी को सामने देखकर उसी जगह ठिठक गया। उसे तवक्को नहीं थी कि हाथी से इतनी जल्दी सामना हो जाएगा। फिर उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि साथ हथनी से भी मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन रिच ने लड़ने मरने का किसी बात पर डट जाए तो फिर उसकी लाश ही पीछे हटाई जा सकती है। रिच को कोई पीछे नहीं हटा सकता। चुनाचा ये रिच भी दो हाथी देखने के बावजूद डट गया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अब सवाल ये था कि देखे पहले कौन हमला करता है। शकुंतला दरख्त की शाखों में बैठी ये सारा तमाशा देख रही थी। इतने में हथनी पीछे हट गई और हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर जोर से चिंगार मारी और रिच की तरफ बढ़ा। हाथी ये चाहता था कि रिच को अपनी सूंड में लपेटकर पांव ऊपर आकर चीर डाले और रिच इस फिक्र में था कि मौका मिलते ही अपने लंबे लंबे नाखूनों से हाथी का पेट और डेर डाल ले और उसकी सूंड को काट कर रख दे। हाथी पहल करने में कामयाब हो गया। उसने आगे बढ़कर सूंड घुमाकर हजारों मन ताकत का मुक्का रिच की कमर पर मारा, मगर चलाक रिच फुर्ती से हाथी के नीचे आ गया। हाथी दूसरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो रिच चक्कर देकर हाथी के नीचे आ गया। नीचे आते ही उसने बड़ी फुर्ती से हाथी के पेट में अपने लंबे लंबे नाखून मारना शुरू कर दिए। देखते ही देखते हाथी का सारा पेट फट गया और सारी अंतड़ियां वगैरह निकलकर बाहर जमीन पर ढेर हो गई। हाथी ने बड़े जोर की चीख मारी। हथनी को अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन शायद हथनी इसके मरने का इंतजार कर रही थी। हथनी पीछे गई। हाथी ने रिच को अपनी सूंड में पकड़ना चाहा, मगर खून बह जा रहा था। रिच ने पीछे से आकर हाथी की सूंड पर इस जोर से पंजा मारा कि वो कट कर दूर जा गिरी। अब हाथी बेबस हो चुका था। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रिच ने हमला करके हाथी की दोनों आंखें और मुंह चीर डाला था। हाथी की दर्दनाक चीख से जंगल गूंज उठा। अब हथनी से रहा न गया। उसने सूंड ऊपर उठाकर एक वहशियाना चीख मारी और पहाड़ की तरह आगे बढ़कर रिच को अपनी सूंड में लपेट लिया। रिच को भी उम्मीद नहीं थी कि हथनी एकदम से उस पर हमला कर देगी। वो बड़े मजे से हाथी का चेहरा नोच रहा था कि हथनी ने पीछे से आकर उसे अपनी लपेट में ले लिया। हथनी ने रिच को सूंड में लपेटे लपेटे ऊपर उठा लिया। रिच ने उसकी सूंड पर भी नाखूनों के ब्लेड चलाना शुरू कर दिए। हथनी की सूंड से खून की धारें जा रही थी। हथनी ने रिच को छोड़ दिया। रिच नीचे गिरते ही जंगल की तरफ भागा, मगर हथनी उससे अपने हाथी का बदला लेना चाहती थी। रिच उसके जंगल से निकलकर इतनी आसानी से नहीं भाग सकता था। हथनी ने लपक कर रिच की पीठ पर जोर से सूंड का मुक्का मारा। रिच जमीन पर लूटनियां खाने लगा। रिच नीचे गिराई ताकि हथनी ने उसके ऊपर अपना भारी भरकम पांव रखकर उसे पूरी ताकत से दबा दिया। रिच की आखिरी चीख निकली और वो मर गया। हथनी का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने मरे हुए रिच को अपने पांव के नीचे दबा दिया। वो जमीन में दब गया। हथनी जंगल में गायब हो गई। शकुंतला दरख्त से नीचे उतर आई और दरिया के साथ चलने लगी। चलते चलते इसको एक कश्ती नजर आ गई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया, इस पर सवार हो गई। दरिया में अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि इसको एक मगरमच्छ शकुंतला की कश्ती का पीछा करने लगा। शकुंतला ने देखा कि एक स्याह मगरमच्छ अपना भयानक मुंह खोले कश्ती का पीछा कर रहा है, तो इसने अपने आप को कश्ती के अंदर छुपा लिया। मगर मगरमच्छ ने देखा कि इसका शिकार गायब हो गया है। खूंखार दरिंदे को अक्ल नहीं थी कि वो कश्ती के अंदर भी झांक सकता। कुछ देर तक कश्ती का पीछा करने के बाद वो वापस मुड़ गया। शकुंतला ने काफी दूर जाकर सर उठाया। दरिया में देखा मगरमच्छ कहीं नहीं था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसे इस बला से निजात मिली। कश्ती दरिया की लहरों में बहती जा रही थी। खुदा जाने ये दरिया कहाँ जाकर निकलता था, कहाँ जाकर समंदर में गिरता या किसी दूसरे के साथ शामिल हो जाता था। शकुंतला को इतना जरूर मालूम था कि वहां से समंदर ज्यादा दूर नहीं। वो सोचकर काम गई कि अगर दरिया के साथ वो समंदर में आन गिरी तो फिर क्या होगा। समंदर में वो इस छोटी सी कश्ती पर बहुत जल्द तबाह होकर डूब जाएगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो सख्त जान हो गई थी और अब इसमें काफी हिम्मत पैदा हो चुकी थी। ऊपर तले मुसीबतें उठाने के बाद इसमें इतनी सलाहियत पैदा हो गई थी कि मुसीबत में भी सोच सके। उसने अब कोशिश शुरू कर दी कि किस तरह से वो दरिया के दूसरे किनारे पहुंच जाए। ये काम सिवाय चप्पुओं के कोई नहीं कर सकता था। वहां चप्पुओं तो कहाँ से लाती। उसने हाथों से चप्पुओं का काम लेने का फैसला कर दिया। शकुंतला ने अपना एक हाथ पानी में डालकर उसे चप्पुओं की तरह से चलाना शुरू कर दिया। शकुंतला का एक हाथ थक गया तो उसने दूसरे हाथ से चप्पू बना लिया। दिन ढल रहा था। उसकी कश्ती दरिया के दूसरे किनारे तक आ गई थी। शकुंतला बेहद थक चुकी थी। उसके दोनों हाथ चाल हो चुके थे। अब शकुंतला को यह डर था कि लहरें इसे दोबारा से बहाकर दरिया के बीच में ना ले जाएं। चुनाचा उसने जल्दी से कश्ती में से दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कश्ती से किनारे पर पहुंचाकर दरिया में बहती हुई दूर निकल गई। किनारे पर आते शकुंतला जमीन पर लेट गई। वो इस कदर थक गई थी कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो काफी देर तक लेटी रही। फिर उठकर दरिया का ताजा पानी पिया, मीठा मुंह हाथ धोया और घास पर बैठकर सोचने लगी अब किधर जाए। दरिया के इस किनारे आगे छोटे छोटे टेले शुरू हो जाते थे जिन पर झाड़ियां और दरख्त उगे हुए थे। ये टेले जहां तक नजर काम करती थी बिखरे हुए थे। शाम सा पर आ रही थी। शकुंतला को अब रात बसर करने के लिए किसी ठिकाने की तलाश थी।
چھوٹے چھوٹے ٹہلے کے جس جنگل میں وہ سفر کر رہی تھی وہاں جھاڑیاں بہت کم تھیں، زمین پر گھاس بے تحاشا اگی ہوئی تھی۔ شام پر جانے کی وجہ سے گھاس کے اندر جینگر اور درختوں پر پرندے بول رہے تھے۔ شکنتلا کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہیں کوئی سانپ گھاس میں سے نہ نکل آئے۔ گرمی اور جس بھی بڑھ گیا تھا، درختوں میں اندھیرا چھا گیا تھا، پرندوں نے شاخوں میں بسیرا کر لیا تھا اور خاموش ہونے لگے تھے۔ آسمان کہیں کہیں درختوں میں سے نظر آتا تھا جہاں اکا دکا تارے تھے۔ شکنتلا کسی درخت پر رات بسر کرنا چاہتی تھی، اس طرح سے وہ جنگلی جانوروں کے ڈر سے بچ سکتی تھی، مگر یہاں درخت اونچے اونچے تھے۔ شکنتلا چلتے چلتے تھک گئی اور رات کے وقت جنگل میں زیادہ چلنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ رات کو ہی جنگلی جانور اور درندے پانی اور خوراک کی تلاش میں نکلا کرتے تھے۔ شکنتلا پریشان ہو گئی، اسے کوئی جگہ ایسی نہیں مل رہی تھی جہاں رات بسر کر سکے۔ اس کی نظر ایک چٹان کی طرف گئی، یہاں ایک جگہ اسے گارڈن سا نظر آیا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا کھو تھا جس میں لیٹنے کی جگہ تھی۔ شکنتلا اس کھو میں رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تھوڑی سی گھاس زمین پر بچھائی اور کھو میں داخل ہو کر اس کا منہ جھاڑیوں سے بند کر دیا۔ یہاں تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک تھی اور مچھر بھی نہیں تھے۔ شکنتلا چپکے سے گھاس پر لیٹ گئی۔ رات گزرنے لگی، جنگل میں آہستہ آہستہ سے خاموشی چھا گئی، درختوں پر پرندے بیٹھے سو گئے اور آدھی رات گزر گئی۔ شکنتلا کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ کوہ کے اندر کچھ مچھر آ گئے تھے جو شکنتلا کو سونے نہیں دے رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو ساڑی میں لپیٹ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ اونگنے لگی، پھر اسے نیند آ گئی۔ جنگل آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی کسی الو کی بھیانک آواز گونج جاتی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ الو بولتے بولتے ایک دم رک گیا، ساتھ ہی جنگل میں کسی شیر نے ایک دار ماری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شیر بھوکا ہے اور شکار کی تلاش میں نکلا ہے۔ شکنتلا کوہ کے اندر گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ شیر کی دھار سے ڈر کر ہرن جالی میں سویا ہوا ہڑبڑا کر اٹھا اور ایک طرف اٹھ کر دوڑا۔ شیر ہرن کے پیچھے لپکا، ہرن چوکڑیاں برتا جنگل میں بھاگنے لگا، مگر وہ بھاگنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہرن اس طرف بھاگا چلا آ رہا تھا جدھر شکنتلا کوہ کے اندر سوئی تھی۔ وہاں سے تھوڑی دور پیچھے شیر نے چھلانگ لگائی اور وہ ہرن کے اوپر جا گرا۔ گرتے ہی شیر نے ہرن کی گردن کو منہ میں لے کر زور سے جھٹکا دیا، ہرن کی گردن ٹوٹ گئی۔ شیر نے وہی شکار کا خون پی کر تھوڑا سا گوشت کھا کر پیٹ بھرا اور ہرن کی ادکھائی لاش کو چھپانے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں اسے منہ میں لے کر آگے چل پڑا۔ وہ کوئی ایسی محفوظ جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں ہرن کی لاش کو پتوں میں چھپا کر رکھ دے تاکہ اگلے روز پھر آ کر ہرن کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ ہرن کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے شیر اس کوہ کے پاس آ گیا جس کے اندر شکنتلا سو رہی تھی۔ شیر نے کوہ کے باہر جھاڑیوں میں لاش کو چھپایا اور خود واپس اپنی کچھار کی طرف چلا گیا۔ شکنتلا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، رات ڈھلنے لگی، بو پھٹ گئی، درختوں پر پرندے چہچہانے لگے اور پھر سورج نکل آیا۔ سارے جنگل میں صبح کی روشنی پھیل گئی، پرندوں کی آوازوں سے شکنتلا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انگڑائی لے کر منہ ہاتھ دھونے کے لیے کوہ سے باہر نکلی تو اچانک اس کی نظر ہرن کی ادکھائی لاش پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئی، لاش پر شیر کے پنجوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ تو کیا رات کو وہاں شیر آیا تھا؟ شکنتلا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ آگے کیا ہوا؟ امبر سے شکنتلا کی ملاقات کہاں ہوئی؟ شکنتلا اس جنگل سے نکل کر کہاں جا پہنچی؟ ماریا اور ناگ چین سے چل کر کدھر گئے؟ اس کے لیے اسی ناول کی اگلی قسط 34ویں ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔